हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ एक साहब हैं जिनकी वीडियो कुछ अर्सा पहले बहुत एक वायरल हुई। उन्होंने कोई 15-16 मिलियन डॉलर शायद कमाए, और मैं तो थोड़ा शॉक में आ गया कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। और कुछ अर्सा पहले उन्होंने मुझे पॉडकास्ट के लिए भी बुलाया। सो बेसिकली आई थिंक मेरे सामने वो कोई 8-10 महीने से उनकी वीडियोस पॉपअप हो रही थी। फिर जब मैंने थोड़ा सा सर्च किया, आगे पीछे पता किया, तो पता चला कि वो उस इंडस्ट्री के बहुत बड़े गुरु हैं। तो मैंने कहा ज़रा उनके साथ बैठें, कुछ सीखें, हमें भी बताएं कि मिलियन डॉलर्स कैसे बनने हैं। थैंक यू सो मच नईम भाई फॉर अच्छा, कमिंग। मज़े की बात है। यू आर ऑलवेज वेलकम तला भाई। आज मुझे बेगम ने सख्ती से रोका हुआ है कि पैसों के बारे में बात नहीं सही करनी है राइट। बट आपने तो इंट्रोडक्शन ही ऐसा ख़तरनाक सही। दे दिया है कि कौन वो फेसबुक पे कोई मेरे ख्याल में कोई आई थिंक आपका पॉडकास्ट के अंदर यू प्रॉब्ली शेयर द स्टोरी, और उसके बाद वो क्लिप हाँ वेंट क्रेजी वायरल आई थिंक। हाँ, उसके बाद वो वायरल हुई और फिर एक गलती ये हुई कि एक घर के दूसरी बाहर तो नहीं लोग आ गए आपके कि यार थोड़ा नहीं सा? यार, लकीली घर का नहीं पता किसी को, वरना आ भी जाते। सही। तो ये है। उसके बाद एक दूसरी स्टोरी भी वायरल हुई जिसमें मैं थोड़ी मज़ीद डिटेल में गया, और लोग समझ रहे थे कि शायद फेक है, शायद क्या है। तो अगेन एक गलती हो गई कि वो फिर उसकी जो रीजनिंग थी, जो उसके पीछे साइंस थी, किस तरह बिज़नेस फ्लिप होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या मतलब कि एक प्रॉपर प्रोसेस इन्वॉल्व होता है एक ड्यू डिलिजेंस का ना, उसमें गया। वो अगेन पॉपुलर हो गई। लेकिन बस उसके बाद मैंने कहा यार, मैंने इस तरह की कोई भी सही। वीडियोस नहीं बनानी है। तो लेकिन वाई डू यू थिंक, अगर आप ग्लोबली देखें ना, यूट्यूबर्स पूरी दुनिया में मिलियनियर्स बिलियनियर्स हाँ यूट्यूबर्स हैं, एक दूसरे के पॉडकास्ट में जाते हैं, शेयर करते हैं, एक थोड़ी इंस्पिरेशन आती है। बट पाकिस्तान में हमारे पास ऐसे, आप हीरो कहें या सक्सेसफुल बंदा कहें, जो भी हैं, वाई डोंट वी सेलिब्रेट यार, वी शुड एंड गेट सेलिब्रेट, इंस्पिरेशन? बट हमारे यहाँ पे एक थोड़ी सी मिथ है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से लोग नहीं करते हैं ना। वो कहते हैं यार, एक तो अनफॉर्चुनेट हैं हम, टैक्स देने में थोड़ा सा पीछे हटते हैं। एक हमें लगता है कि यार टैक्स देना पड़ जाएगा अगर इदारों को पता चल गया। दूसरा ये कि वो कहते हैं यार पाकिस्तान इज़ नॉट अ सिक्योर कंट्री, तो हो सकता है कि सिक्योरिटी सेफ्टी के ख़तरे लाहक हो जाएँ। तो मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज़ नहीं सुनाते हैं। ख़तरे से ज़्यादा जो है वो लोगों को शायद टैक्सेशन की, और क्योंकि इफ़ यू नो पाकिस्तान में भी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, राइट। सो इफ़ यू आर मेकिंग इन अ पर्टिकुलर अमाउंट, अ पर्टिकुलर रेंज में, जब आप पैसे अर्न कर रहे होते हो तो उस पर एक पर्टिकुलर टैक्स होता है। जैसे ही आप उससे निकलते हो वो बढ़ जाता है जितना बढ़ते हो। तो इमेजिन इफ़ यू आर फॉलोइंग इन टू द हाइस्ट स्लैब सही। ऑफ द इनकम, तो आप पर हाइस्ट स्लैब ऑफ टैक्स लगती है, विच इज़, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लाइक प्रॉब्ली 30% यस। समथिंग लाइक या। दैट। तो इमेजिन कि अगर आप मिलियन डॉलर कमा रहे हो, तो अगर आप 3 लाख हुकूमत को दे रहे हो, जो कि मेरे ख्याल में 6-6.5-7 करोड़ रुपए बनते हैं, तो कौन देना चाहेगा, राइट। लेकिन वो तो वैसे भी एफबीआर वाले, मतलब कहीं ना कहीं तो आप आ ही जाते हैं उनकी नज़र में, बेशक आप टीवी पे आएँ ना आएँ। हाँ हाँ। यार मेरे ख्याल में जो हमारा टैक्स का सिस्टम है ना, वो बड़ा फ्लॉड है। सही है। देखो, मैं एफबीआर के सिस्टम में होने के बावजूद भी मुझे ईमेल्स आती हैं यार टैक्स जमा कर दो। वो आपको भी आई होंगी या। कि आखिरी तारीख या। है, जमा कर दो। मतलब कि आप इमेजिन कर लो ना कि आपको, अगर आप उनके सिस्टम में होने के बावजूद भी अगर आपको ईमेल्स आ रही हैं ना, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एट देयर एंड। लेट अलोन जो लोग टैक्स पेयर की ब्रैकेट में हैं ही नहीं, राइट। तो वो उसको किस तरह पकड़ेंगे, राइट। सही। वो तो आपके ही एक किस्म से कर्टेसी है कि आप अपने आसासे वो कर दो। मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हूँ एफबीआर के ख़िलाफ़, ऐसे ना हो कि वो सबसे पहले मेरे ही पीछे पड़ जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे बट आप टैक्स, तो देते हैं टैक्स। आई डिक्लेयर्ड ऑल ऑफ माई टैक्सेस, और मैं दे चुका हूँ सारे टैक्सेस। लेकिन ये है कि इदारों को जो है वाकई सही मायनों में मजबूत होना पड़ेगा इन ऑर्डर। और आप देख भी लें, खान साहब भी यही कह रहे थे कि बल्कि अगर आप देख लें, ये पिछली जितनी भी 3 साल गुजरे खान साहब के, उनकी भरपूर कोशिश रही है कि हर साल मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स रेस किया जाए। बट उनको इतनी कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान में टैक्स रेस करना, इट्स नॉट दैट ईजी, सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और आप लोगों का तो इन लोगों के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। आप ख्वाह मीडिया से हों, ख्वाह इदारों से हों, ख्वाह पॉलिटिशियन से हो, तो यू मे नो बेटर के क्या इश्यूज़ हैं, और काम होना चाहिए। एंड आई फील लाइक कि जब तक लोग टैक्सेस प्रॉपर्ली नहीं देंगे और उनको उसके अगेंस्ट सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो आपको ये स्टोरियाँ भी नहीं मिलेंगी। आपके पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं, नाम नहीं लूँगा, या शायद आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं इस इंडस्ट्री में, जो कि मैं समझता हूँ कि टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी भी वो जनरेट करते हैं, राइट। बट वो क्या है
کہ یو مے ناٹ ہیو ہرڈ دیئر اسٹوریز. وائی؟ بیکاز دے آر سائلنٹ. ان کا مجھے بھی میسیج آیا کہ یار ہم تو نہیں کر سکتے بیکاز پڑ جائیں گے پیچھے یہ وہ. تو یہی وجہ ہے مطلب کہ اتنا پرومیننٹ فگر ہونے کے باوجود بھی اور اتنے بزنسز کرنے کے باوجود بھی اف یو کین ناٹ سے اٹ پبلکلی, تو مجھے تو لاجیکلی 2 ہی ریزنز رکھتی ہیں, آپ کی سیفٹی کے یا آپ کے دل میں جو اداروں کا ڈر ہے. ادر دین دیٹ میرے خیال میں کون سی ایسی ریزن ہو سکتی ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی کہانی شیئر کروں دنیا کے ساتھ. یس, ایوری بڈی وانٹس ٹو سیلیبریٹ دیئر اسٹوریز ود ادرز, اور کہ وہ آئے. صحیح ہے. اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب تک ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے نا تو ہوگا کیا کہ جو لوگ کچھ بھی نہیں کما رہے یا بہت منیمل کما رہے ہیں وہ آئیں گے, اور جو آپ اس وقت کورسز کا کریز دیکھ رہے ہو رائٹ, تو ان کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں مطلب کہ ایز فار ایز آئی نو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے ایک سکسیزفل یا ملٹی ملین ڈالر فری لانسر ہے یا ایجنسی ہے یا کوئی انٹرپرنور ہے جو ان کمپنیز کو رن کر رہا ہے. مجھے تو نہیں لگتا. ابھی ہم یہ پہلے ڈسکس کر رہے تھے بیکاز ذرا فری لانسنگ تو بہت پرانی ہے پاکستان میں, لوگ پرابلی 30 سالوں سے کر رہے ہیں, بٹ یہ جو ای کامرس فری لانسنگ ہے یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا وہ والی سائڈ, وہ سم ہاؤ ریلیٹیولی آئی تھنک پچھلے 5-8 سال میں شاید زیادہ بوم آیا ہے. اور وہ پھر ایسے آئی تھنک ایک جیسے آئی تھنک پہلے پراپرٹی آیا, اس کے بعد جنرلی اسٹارٹ اپ کلچر بڑا وہ ہپی سا بن گیا, اور اب یہ ہے کہ ای کامرس از لائک یو نو امیزون پہ دکان بنا لیں, یہ کر لیں. ٹرو. اور اس کے اندر اب آپ دیکھیں وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کورسز والی کیا سائنس ہے, مجھے اکثر لوگوں نے لٹرلی ای میلز آئیں کہ جی آپ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیٹیو اسٹوری کریں, وی ول گیو یو دا پیپل کہ یہ جو لوگ بیچ رہے ہیں چیزیں اس میں بہت سی فیک سکسیس اسٹوریز ہیں, اور وہ بندے بھی آ کے بات کرنے کو بھی ریڈی ہو گئے ہیں کہ جی ہم آ کے بتائیں گے کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ یہ 10,000 50,000 وٹ ایور لے لیں اور ہم آپ کی شکل ڈال کے اور سارا. میرے خیال میں تو اگر آپ ایسی اسٹوری نہیں کریں تو آپ عوام کے ساتھ بڑی زیادتی کریں. ہر چیز میں تو آپ کی انویسٹیگیٹو اسٹوری آتی ہے, لیکن اس معاملے میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ابھی کل وہ جو کانفرنس تھی لاسٹ ویک لاہور والی, ادھر اس کے بعد مجھے 4 لوگ آ کے ملے ہیں. لٹرلی اس نے کہا کہ میں ظاہر ہے اب خود تو نہیں آ سکتا ورنہ میں کانفرنسز میں نہیں آؤں گا, بٹ میں اس پوری ایکو سسٹم میں پچھلے 8 سالوں سے ہوں, اور میں نے ہر بندے کو دیکھا ہے نیچے سے اوپر تک, اور میرے پاس چیزیں ہیں, لوگ ہیں. تو لائک ہاں شور وی کین اسٹوری آن دیٹ, وائی ناٹ. لائک میرے خیال میں اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ ہو آر دا ریئل ٹرینرز, ہو آر دا ریئل ٹیچرز, ہو آر پرووائڈنگ ویلیو ٹو دا اسٹوڈنٹس, اینڈ ہو آر ناٹ, ہو آر جسٹ ہیئر ٹو میک منی آف اسٹوڈنٹ, جسٹ رپ آف دا اسٹوڈنٹس. اینڈ یو مے فائنڈ اے لاٹ آف سچ ٹرینرز جن کا گول ہی یہی ہے کہ یار دیکھو اٹس ویری ایزی ٹو سیل اے کورس آن ہاؤ ٹو میک منی رادر دین ٹو ریئلی میک منی آن دا انٹرنیٹ, رائٹ. دوسرے کو کورس چپکا کے پیسے بنانا اٹس اے لاٹ ایزیئر, رائٹ. لیکن جب آپ خود ان ٹریکس کو فالو کرتے ہو, جب آپ چاہتے ہو اور آپ کو مشکلات سامنے آتی ہیں تو آپ کہتے ہو یار اٹس ناٹ ورتھ اٹ, لیٹس ٹیچ اٹ ادر وائز, لیٹس ٹیچ اٹ لیٹس جسٹ ٹیچ اٹ, ایزی منی, رائٹ. تو آئی ایم شیور جب آپ اس جرنی پر نکلیں گے تو یو ول فائنڈ اے لاٹ آف سچ ٹیچرز ایز ویل جو کہ انفارچونیٹ ہے, بٹ دے آر جسٹ ہیئر ٹو میک منی آؤٹ آف دس وینچر, اینڈ مے بی 1-2 سال بعد وہ نکال کے پھر آپ کو مارکیٹ میں ویسے بھی نظر آئے. دیر آر لاٹ آف پیپل آئے گئے ٹریننگ سے کورسز بنائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹریننگ سے پیسہ بنانا اٹس رانگ, بٹ لیجیٹیمیٹ ٹریننگز اس طرح ہونی چاہیے کہ ہاؤ مینی سکسیس اسٹوریز یو آر جنریٹنگ. ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے محسن مظفر بھائی جو کہ پائنیئر کے کنٹری مینیجر ہیں. پائنیئر از اے پیمنٹ پروسیسر جسٹ لائک پے پال, سنس پے پال نہیں ہے تو پاکستان میں پائنیئر آپریٹ کر رہا ہے. اینڈ ہی واز سینگ کہ یار جب وہ ٹریننگز دیا کرتے تھے فری لانسنگ میں اس وقت, تو ہی واز میکنگ شیور کہ ان کے اسٹوڈنٹس ان کو فالو تھرو کر رہے ہیں یا نہیں. وہ پراپر ہر اسٹوڈنٹ سے اپڈیٹ لیتے تھے, اینڈ ہی وڈ میک شیور آن ایوری اسٹیپ آف دا وے کہ آیا میرے بچے جو ہیں کس فیز آف دا جرنی میں ہیں, اور ہاں اور فیز نمبر 4 کو ان کو کیا پرابلم آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ رہے. فیز نمبر 1 میں جو بچہ اٹکا ہوا ہے, وائی ہی از ناٹ اسٹیپنگ اپ ٹو فیز 2, وٹ آر دا پرابلمز, رائٹ. تو مجھے بڑا پسند آیا ان کا طریقہ کار جب وہ پڑھایا کرتے تھے بیک ان دا ڈیز, بٹ ناؤ اے ڈیز یو ول ناٹ سی سچ مینٹرشپ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو کس طرح ٹرین کریں.
آپ کو کہا کس نے ہے کہ آپ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کو انرول کریں ان دا فرسٹ پلیس, اور کیا اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس بنے ہی صرف ون فارم آف دا بزنس کے لیے ہیں. Like the trainer is offering like many courses, right? So you should have like multiple departments, or you should have this process of interview where you should know the kid who is coming on board کہ یار whether یہ چیز اس کے لیے صحیح ہے بھی یا نہیں. اب کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہر ایک کے لیے انٹرویو, تو پیسہ بنانا کیا اتنا آسان کام ہے کہ بس آپ جو ہیں بس جو بھی آیا اور وہ سائن اپ ہوا اور آپ نے اس کو کہا بینک میں ڈپازٹ کر دو. ابھی تک جو ہو رہا تھا صحیح تھا, بس صحیح جو ہو گیا سو ہو گیا, رائٹ. لیکن میرے خیال میں انوویشن کی ضرورت ہے. ٹریننگ انڈسٹری میں بھی ایز اے ہول میرے خیال میں جب کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے, جس طرح امیزون کی آپ نے بات کی نا, پچھلے 4-5 سال سے ایک ہائپ بنی ہوئی ہے, صحیح ہے, تو ایک ہائپ بنی ہوئی ہے, تو وہ ہائپ جو ہے ایک دن ڈائی ڈاؤن تو ہوگی, صحیح ہے, ختم تو ہوگی, لیکن اس میں سروائیو وہی کرے گا جس کا ٹریننگ کا طریقہ وہ منفرد ہو دوسروں سے. منفرد ہونے سے یہ مراد ہے میرا کہ منفرد کا فائدہ کیا ہوگا کہ منفرد طریقے سے پڑھانے کے بعد آپ کے بچوں کے جو مختلف فیزز میں اٹکے ہوئے ہیں, جو پرابلمز ہیں ان کی, وہ سارٹ آؤٹ ہوں گے اور وہ آن ٹریک ہو جائیں گے, تو ان کا ایک قسم سے سکسیس ریٹ بہتر ہو جائے گا. اب اگر بزنس میں سکسیس ریٹ 10% ہے, تو اگر آپ انوویٹ کر لو, چیزوں کو پروسیسز کو فائن ٹون کر لو, اپنے ٹریننگ کے انداز کو بہتر بنا لو, اور کچھ چیزیں انکارپوریٹ کر دو, جس طرح کے انٹرنشپس اور مینٹورشپ, یس, اور ڈائریکٹ مینٹورشپ ایٹ ایوری اسٹیپ آف دا وے, تو میرے خیال میں چلو آپ 50% تو نہیں کر سکتے, لیکن 20% تو ہو جائے گا نا. Still it's an achievement, right? اور with the passage of time when you are at 20% success rate, آپ انوویشن تو رکتی تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بس کہا کہ میں نے مزید 10% بہتر کری, بس اب آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. It doesn't work like that. You have to keep on innovating. اور ایک دن آئے گا 25% ہو جائے گا, 26% ہو جائے گا, 27% ہو جائے گا, 5 سال کے بعد جو ہے شاید 30% ہو جائے. تو میرے خیال میں تو چیزوں کو اپڈیٹ ہوتے رہنا چاہیے. اگر اٹس ناٹ بینگ اپڈیٹڈ تو پھر وہی والی بات ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ ہوگا, جو مارکیٹ میں بہتر کر سکتا ہے, آپ کو آؤٹ رینک آؤٹ پرفارم کر سکتا ہے, بس اسی کے دن ہوں گے پھر. شور. سو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہاؤ واز یور جرنی, سو ہاؤ ڈیڈ یو سارٹ آف اسٹارٹیڈ, اور اچانک 1 سال پہلے ہم نئی سکندر کو دیکھنے لگے. I started back in the old days of my 3rd year of computer systems engineering from UET Peshawar. And it was like back in 2010 and 11. Right? اس ٹائم بہت probably پتہ بھی شاید نہ ہو. Yes. اس وقت بس یہ تھا کہ I was like میں سب سے بڑا تھا اور میں پڑھ بھی رہا تھا, تو کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ میں سب سے پہلے تو مزے کی بات یہ کہ میں نے کمپیوٹر FSC جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں کی تھی, لیکن میں نے کبھی لیپ ٹاپ یوز نہیں کیا تھا. ہم لیبس میں ہی جاتے تھے اور وہی وہاں پہ جو کمپیوٹرز پڑے ہوتے تھے وہ یوز کرتے تھے. بہت پرانے obviously. یس آف کورس, پینٹیم 2, 3 اور 4 کے زمانوں کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اسکول کالجز میں تو Core 2 Duo اور یہ Core i3 وغیرہ تو ویسے بھی یہ لوگ نہیں رکھتے ہیں, بڑے مہنگے ہوتے ہیں. تو بس وہاں سے کمپیوٹر سائنس جب میں نے FSC پڑھی اور یونیورسٹی میں گیا, تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے, ابھی بھی ہیں, رحمت شاہ خٹک. صحیح. تو ہمارے فرسٹ سیمسٹر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے وہ لیکچرر تھے. تو اتنا ٹف ٹائم انہوں نے دیا, اس وقت تو بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یار یہ مطلب کہ جب ہم لیپ ٹاپ یوز کرتے تھے نا, تو ہم وہ جب پہلی مرتبہ آپ کمپیوٹر یوز کرتے تو وہ اس طرح بٹن دباتے ہو ایک کر کے, رائٹ, اس طرح. ہمارا جو مڈ ٹرم کا ایگزام تھا وہ ٹائپنگ سپیڈ کا تھا. صحیح. انہوں نے ہمیں اتنی مطلب کہ وہ ٹف ٹائم دیا. اچھا اس وقت تک نہ کوئی ID تھی, صحیح ہے, تو انہوں نے یاہو پہ ای میل ID بنانا سکھایا, رائٹ. بڑے پریکٹیکل چیزیں جو ان کو پتا تھا کہ یار یہ تو ایسی چیزیں جو کہ روزمرہ زندگی میں یوز ہوتی ہیں, جس طرح آپ کی ای میل, رائٹ. پھر یاہو کے گروپس, پھر ساری اسائنمنٹس کا گروپ میں آنا, پھر آپ کا وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا, رائٹ. بڑی مطلب ابھی تو یہ چیزیں بڑی عام لگتی ہیں, کیا ہے یار گوگل پہ ایک فولڈر بنا دیا یا گوگل ڈرائیو ہے, وہاں پہ سارا ٹیم جو ہے وہ ورکنگ کریں. بٹ بیک ایٹ دیٹ ٹائم آپ جب فرسٹ ٹائم ان چیزوں کو ایکسپوز ہوتے ہو تو دے آر کمپلیٹلی نیو, اور ایک لرننگ کرو انوالو ہوتی ہے, اسپیشلی دا ٹائپنگ اسپیڈ, رائٹ. وہ آپ کو آپ کے ساتھ پریکٹس کیسے کر رہے تھے؟
تو گھر میں تو آپ نہیں شاہ رحمت شاہ صاحب خٹک صاحب ٹولڈ اس ہاؤ ٹو پٹ آور فنگرز, کون سی فنگر جو ہے وہ کون سے بٹن پہ ہونی چاہیے, تھمس کہاں پہ ہونی چاہیے, رائٹ, اور آپ کو نیچے بھی نہیں دیکھنا ٹائپ کرتے ہوئے, آپ کو تو اسکرین پہ دیکھنا ہے, یو ہیو ٹو ناٹ لک ایٹ دا بٹنز وین یو آر ٹائپنگ, رائٹ. تو ہی واز ویری کائنڈ انف کہ انہوں نے یہ بہت بیسک چیزیں ہمیں سمجھائیں, اور جرنی وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. بٹ یہ تھا میں ٹاپر تھا, میں نے ایف ایس سی میں بھی ٹاپ کیا تھا, گولڈ میڈلسٹ بھی تھا, اسلامیہ کالج سے میں نے پڑھا ہوا تھا, اور پھر جو ہے یونیورسٹی میں بھی اچھا جا رہا تھا. بٹ سم ہاؤ جب میں تھرڈ ایئر پہنچا تو بس وہ آپ کو ہوتا نہیں ہے جب آپ گریجویٹ ہونے کے قریب ہوتے ہو, کیا کس چیز کا اب میں کس فیلڈ میں جاؤں. ڈگری کیا کس چیز کی تھی؟ کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ, نارملی کمپیوٹر انجینئرنگ کہہ لیں. کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ از اے بٹ ڈفرینٹ فرام کمپیوٹر سائنس, کیونکہ اس میں آپ کو الیکٹریکل کے بھی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, الیکٹرانکس سے بھی پڑھائے جاتے ہیں, دین کمپیوٹر سائنس کے بھی ہوتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بھی ہوتے ہیں, تو ایک کھچڑی سی ہوتی ہے. بٹ اٹس اوور آل اے ویری ویل بلینڈ آف سبجیکٹس دیٹ یو گیٹ ٹو اسٹڈی ایٹ دی یونیورسٹی. اور وہ کانشیسلی آپ نے لی یا وہ بس یار اس وقت تو یہ تھا نا, اگر آپ یاد کریں 2008 میں, تو ہم ایک وہ کہتے تھے بڑے, کیا کہتے تھے یار, کس چیز کا اسکوپ ہے, وہ اسکوپ کے چکر میں بس ہم نے وہ لے لی کمپیوٹر انجینئرنگ. بٹ ادر دین دیٹ ڈاکٹر بننا تو مجھے شروع سے ہی مجھے لگتا ہے کہ آئی واز ناٹ انٹرسٹیڈ ان بیکمنگ اے ڈاکٹر, آل دو اے برائٹ اسٹوڈنٹ, بٹ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو ایٹ دیٹ ٹائم دا آپشن واز کہ انجینئرنگ کی جائے, صحیح ہے, اور یا کمپیوٹر سائنس کی جائے, لیکن کمپیوٹر انجینئرنگ بھی انجینئرنگ کے ہی ڈومین میں آتا ہے. تو جب یہ سارے سبجیکٹ سامنے آئے تو ہم نے کہا اب ان میں سے کون سا چنیں یار, مطلب کہ پھر کمپیوٹر, ہمارے ایک کزن تھے تو انہوں نے کہا یار آج کل بڑا کمپیوٹر کا زمانہ ہے, پروگرامنگ شوگرامنگ اور یہ وہ آج بھی اسکوپ کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن آج کسی اور چیز کا اسکوپ تھا, اس وقت جو ہے کسی اور چیز کا تھا. تو کمپیوٹر انجینئرنگ بس وہ اسکوپ کے چکر میں لے لی کہ اس کا بڑا فیوچر ہوگا, بٹ اس کا فیوچر ہے بھی, صحیح ہے, اف یو ڈفرینشیٹ یور سیلف فرام دا ادر اسٹوڈنٹ ایز ویل. مجھے نیٹ ورکنگ کا بائی دا وے بڑا شوق تھا, تو جب میں چوتھے سیمسٹر میں تھا نا, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر ایک انسٹیٹیوٹ تھا ہمارے یونیورسٹی کے پاس ہی, وہاں پر جاتا تھا. وہاں سے میں نے سسکو سرٹیفائڈ نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن پڑھی, پھر میں نے سسکو سرٹیفائڈ نیٹ ورک پروفیشنل پڑھا. مجھے راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ میں بڑا مزہ آتا تھا. پھر میں نے CCIE راؤٹنگ بھی کی, جو ان کا ایکسپرٹ لیول کا وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مجھے سیکیورٹی کا بڑا انٹرسٹ ہے, تو میں نے CCNA سیکیورٹی بھی کر لی. پھر مجھے وائس کا نیٹ ورکس میں بڑا شوق تھا, تو میں نے CCNA وائس بھی کر لیا. ہیکنگ والی سائڈ پہ بھی ڈیڈ یو گیٹ انٹو؟ نہیں, بس جب تک یہ کی, جب تک میں یہ سارے سرٹیفکیشن کرتا رہا, اس وقت جو ہے پھر یہ تھا کہ گریجویٹ ہونے کے قریب آ گئے تھے, تقریباً 1.5 سال رہ گیا تھا. تو میں نے کہا یار جب فارغ ہوں گے تو کیا کریں گے, مطلب کہ وہاں پر جب سینئر بھی فارغ ہو رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے یار آپ کو تو کوئی بھی 10,000 سے زیادہ پہ انٹرنشپ پہ ہائر نہیں کرے گا, شاید آپ کو اسٹارٹ میں جو ہے وہ فری بھی کرنا پڑے, اور نوکریاں اس وقت 10,000 پے کریں گی یا 15,000 پے کریں گی. میں نے کہا یار یہ کیا, ہم نے اتنی مطلب کہ محنت کی, پڑھائی کی, میٹرک میں FSC میں اچھے کالج کے لیے نمبر لیے, پھر FSC میں اچھے یونیورسٹی میں جانے کے لیے ہم نے اتنے نمبر لیے, اب یونیورسٹی میں بھی اتنا پڑھ رہے ہیں, تو اب 15,000 کی نوکری. تو میں نے کہا یار دیر مسٹ بی ادر وے ٹو میک اٹ ورک. تو بس ایک دن میں گھر آیا, اور ٹو بی فرینکلی آنیسٹ ود یو, مطلب کہ اس وقت تو کوئی تھا بھی نہیں کہ آپ کہیں پہ فیس گروپ پہ یا یوٹیوب ویڈیو سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ یار پاکستان میں فلانا ہیرو ہے جو کہ سکھا رہا ہے ہاؤ ٹو میک منی بائی ڈوئنگ دس اور دیٹ نا. تو بس ایک دن ویسے ہی گھر آیا, تو میں سرچ کر رہا ہوں گوگل پہ, ویسے ہی لکھ دیا ہاؤ ٹو میک منی, بس سمپل ہاؤ ٹو میک منی یا میک منی, اس طرح کے میں نے کچھ فریزیں, آن لائن کچھ بھی نہیں لکھا اس کے ساتھ. تو اب دیکھ رہا ہوں گوگل پہ مختلف طور طریقے آ رہے ہیں پیسے بنانے کے, کوئی سروس سکھا رہا ہے, کوئی وہ کلکس سکھا رہا ہے, تو کوئی جابس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اخبار اور یہ اور وہ صبح گھروں میں پھینکو, یہ وہ بہت سارے طریقے آئے. سرویز کا ایک آیا کہ ہاؤ ٹو فل اپ سرویز, ہاؤ ٹو ڈو دس کلکنگ جابس, جو نارملی آج کل بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ آتے ہیں اور ان کے پاس آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے سائنس, مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ وہ فیک کلکس کرواتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, اور آپ کو میرے خیال میں 100 یا 1000 کلکس کے بعد وہ شاید $10 پے کرتے ہیں یا $1 پے کرتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ ساری چیزیں آئیں, لیکن میں نے کیا کچھ بھی نہیں. روزانہ میں یونیورسٹی سے گھر جاتا, میں لیپ ٹاپ کھولتا,
میں یہ ٹرم لکھتا, کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی, سجیشن میں کوئی کی ورڈ آ جاتا, کی ورڈ کو مختلف ٹرائی کر کے دیکھا کہ میک منی وتھ سرویز, میک منی, از اٹ پاسبل ٹو میک منی آن دا انٹرنیٹ. ہاں سمپل. تو ہمیں تو اس وقت نہیں تو پتہ نا کہ یہ کی ورڈس کیا ہوتے ہیں, بس جس گوگل جس طرح آپ کے پاس ہے, ہمیں تو لگتا تھا کہ بس گوگل ہی جو ہے آپ کو جہاں پہ بھی پہنچنا ہے آپ کو گوگل صاحب پہنچا دیں گے, رائٹ. تو بس وہ ہم لکھتے گئے اور کچھ نہ کچھ چیز ملتی گئی, اور مہینے کے بعد مجھے یاد ہے کہ مہینہ تھا یا 3 ہفتے کے بعد تھے کہ مجھے ایک ویب سائٹ ملی جہاں پر لوگ پائریٹڈ کورسز اپلوڈ کیا کرتے تھے. صحیح, سو ٹورنٹ ٹائپ کہہ لیں, یا اس ویب سائٹ کا نام تھا blackhatteam.com کر کے کچھ, 1-2 ویب سائٹ تھیں, ان دونوں میں بلیک آتا, تو ویب سائٹ کی مکمل کالی ہوا کرتی تھی, اور فورم ٹائپ تھا وہ, تو ہیکرز وغیرہ بھی شاید وہیں پر ملا کرتے تھے, رائٹ. تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ پاکستان میں تو ٹرینرز نہیں تھے, کورس کریٹرز نہیں تھے, لیکن باہر تھے. باہر تو یہ انڈسٹری بہت پرانی ہے, رائٹ. تو جو مختلف انٹرنیٹ مارکیٹرز یا کورس کریٹرز کہہ لیں, ان کے جو کورسز تھے نا, وہ آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا تھا کہ وہ پائریٹڈ ویب سائٹ پر اس کو ڈال دیتے تھے فری آف کاسٹ, اور آپ ایک بیسک سا اکاؤنٹ بناتے تھے, ایک لاگ ان یوزر نے پاسورڈ ہوتا تھا, اینڈ یو وڈ لاگ ان, اور آپ سرچ بار میں مثال کے طور پر کوئی بھی کورس لکھ لو کہ ہاؤ ٹو میک منی آن دا انٹرنیٹ, تو آپ کو وہ مختلف سرچ ریزلٹس دکھاتا تھا ان کے فورم پر, اور دین یو وڈ گو اینڈ اوپن اپ دیز کورسز اور ڈاؤن لوڈ کر لو. مزے کی بات یہ میجرلی سارے کورسز میں نے جو پڑھے تھے وہ ویڈیو بیسڈ ہی تھے. صحیح ہے. تو وہ میں بیٹھ گیا, میں روزانہ آتا یونیورسٹی سے, ایک کورس ڈاؤن لوڈ کرتا, اور اوپر چھت پہ, ابھی بھی یہ بات مجھے ایسے یاد ہے جیسے آج دوپہر کی بات ہو, میں یونیورسٹی سے آتا تھا اور کھانا کھا کے اوپر چھت پہ چڑھ جاتا تھا, صحیح ہے, اور لیپ ٹاپ لے کر, اور اس وقت وہ وائر والا انٹرنیٹ ہوا کرتا تھا, ایتھرنیٹ, اور وہ بس اوپر روم ہوتا تھا میرا, اور روم بھی کتنا مزے کی بات یہ ہے کہ 5 بائی 5 فیٹ کا روم, ایک سٹور تھا جس کو میں نے روم بنایا ہوا تھا باقی سب سے الگ ہونے کے لیے, کیونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, تو سارے کزنز وغیرہ نیچے کھیل رہے ہوتے تھے اور شور شرابہ ہوتا تھا, تو میں اوپر آ جاتا تھا, لگاتا روزانہ ایک کورس ڈاؤن لوڈ کرتا, اور رات کو سونے سے پہلے تک میں وہ پورا کورس ختم کرتا. کتنے گھنٹے کا تقریباً؟ یار ویڈیو کورس تھا میرے خیال میں, ہاں ویڈیو ماڈیولس تھی, 9 تو 3 سے 5 گھنٹے کے بیچ میں کورسز ہوا کرتے تھے, اس کے مختلف ویڈیو ماڈیولس وغیرہ. اوکے, پڑھ لیا, یونیورسٹی جاؤ, پھر یونیورسٹی سے آؤ, پھر اوپر چڑھ جاؤ, پھر کورس جاؤ. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ پورا سال میں یہ کرتا رہا. صحیح, پورا سال. آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے, انٹر مارکیٹنگ سے, فری لانسنگ سے کیا, اور ای بے سے کیا, اور میک منی سروس سے کیا, یو نیم دا کورس ایٹ دیٹ ٹائم میں نے پڑھا ہوا ہے, رائٹ. بٹ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پریکٹیکل اس کو, ہاں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس میں کون سی چیز مجھے بھا رہی ہے, مطلب کہ کس چیز میں میرا انٹرسٹ ہے. سو لیکن مجھے یہ بتائیں, سو آپ نے کورسز جب پڑھنا شروع کیے, دیکھنا شروع کیے, سو لیٹس سے پریکٹیکلی آسکنگ 4-5 دیکھ لیے, 50 گھنٹے کی ویڈیوز آپ نے دیکھ لی, سو اس میں کوئی امیزون ہوگا, کوئی ای بے ہوگا, کوئی فلپ سم تھنگ ہوگا, کوئی, سو اس میں سے آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ اچھا یار اب میں اس کو پریکٹیکل آگے کیسے لے کے. مزے کی بات یہ تھی جتنی بھی یہ چیزیں آپ بتا رہے ہیں, امیزون تو خیر اس وقت تھا ہی نہیں, ان کورسز میں مینلی ہوا کرتا تھا ایفیلیٹ مارکیٹنگ, رائٹ. اس وقت 2-3 ویب سائٹس ہوا کرتی تھی, جے وی زو, کلک بینک, آج بھی ہیں. آپ ای میل مارکیٹنگ پڑھتے ہیں, تو جب آپ ای میل مارکیٹنگ کے سولوشنس کے لیے سائن اپ ہونے جاتے ہیں, دیٹ کاسٹ یو منی, ایٹ لیسٹ $19. ہمارے پاس کہاں تھے بھائی, اور اگر تھے بھی تو ہمارے پاس کارڈس کہاں پہ تھے, کریڈٹ کارڈس کہاں پہ تھے, یا انٹرنیٹ انیبل ڈیبٹ کارڈس کہاں پہ تھے. اس وقت تو جو تھا ہمارے کارڈس تو جو ہیں وہ میرے خیال میں تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی بھی کارڈ, اور اس وقت اسٹوڈنٹ کے پاس بینک اکاؤنٹ کہاں ہوتا ہے سر, رائٹ. سب سے پہلے تو یہاں پہ اسٹارٹ لے لیں. تو کوئی ایسی چیز تھی نہیں, کوئی پیمنٹ پروسیسر یا کوئی پیمنٹ انسٹرومنٹ تھا ہی نہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر کے کوئی سلوشن بائی کر لو اور اس پہ پریکٹس کر لو, یا وہ کام ہی شروع کر دو. کورسز کرتا گیا لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہے. اس دوران کچھ فری ٹولز بھی مل گئے, کچھ میل چمپ تھا, ایک ای میل مارکیٹنگ سافٹ ویئر ہے جس کے میرے خیال میں کچھ 2000 سبسکرائبرز تک اس وقت کوئی فری تھا وہ. تو ابھی بھی میرے خیال میں کوئی 2000 ہاں فری ابھی بھی ہے. تو
سائن اپ ہوئے, ٹرائی کیا, لوگوں کی پروڈکٹس پروموٹ کی, ویب سائٹ بنائی. اس وقت ایک blogger.com ہوا کرتا تھا, وہ آپ کی ویب سائٹ XYZ پلس blogspot.com اس طرح کا, جس طرح میرے خیال میں XYZ.wordpress.com ہے, تو اس طرح کی ویب سائٹ ہوا کرتی تھی. تو وہ بنائے اور ای میل مارکیٹنگ کے ٹول بھی بنائے, اور یوٹیوب پر ویڈیوز بھی اپلوڈ کرنا سیکھ لیں کہ کس طرح آپ دوسروں کی ویڈیو میں چینجز کر کے دوبارہ اس کو اپلوڈ کر دو, ڈسکرپشن میں ایفیلیٹ پروڈکٹس کے لنک وغیرہ ڈال دو, تو اگر وہاں سے سیل ہوئی تو آپ کو ایفیلیٹ کمیشن مل جائے گا. تو کچھ ٹرائی بھی کیے, $37 بھی بنے, لیکن وہ منیمم تھریش ہولڈ $100 تھی, تو پھر نئی چیز مل گئی تو اس کے پیچھے نکل پڑے, اور یہ $37 جو ہے یہ اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی. اگر وہ اکاؤنٹ ہوگا تو اس میں کچھ $37 پڑے ہوں گے, کیونکہ آپ کو نارملی تھریش ہولڈ ہٹ کرنی ہوتی ہے ان آرڈر فار دیم ٹو ایشو یو دا منی, رائٹ. لگے رہے یار, لگے رہے, اتنے کوشش کی, اتنی پریکٹسز کی, بیچ میں چھوڑ دیتے تھے. صحیح ہے, مطلب کہ کوئی چیز مزے کی نہیں لگ رہی تھی اس وقت. تو سال بعد پھر ایک اپرچونیٹی اس طرح میرے ان باکس میں آئی کہ میں مختلف لوگوں کے نیوز لیٹرز میں سائن اپ ہو جاتا تھا ان کی ای میل لسٹ پر. تو عید, بڑی عید تھی. اور یہ بھی یونی ہی چل رہی ہے. ہاں, ابھی آپ گریجویٹ نہیں ہوئے. نہیں, آئی ایم ناٹ. اور یہی تو مزے کی بات ہے, میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی یو ڈونٹ ہیو ٹو وری, یو ہیو اے لاٹ آف ٹائم ٹو لوز. اور یونیورسٹی میں رہتے ہوئے آپ کا ایکسپیرینس تو پروفیشنل ویسے بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے, انٹرنشپس آپ کرتے رہتے ہو. تو آئی ہیڈ اے لاٹ آف ٹائم ٹو ویسٹ ایٹ دا سیم ٹائم. اسی وجہ سے ڈیفینیٹلی میرے گریڈس بھی افیکٹ ہوئے, بیکاز اگر آپ پڑھائی کے ٹائم میں, اسائنمنٹس کے ٹائم میں ہی اور پروجیکٹس کے ٹائم میں ہی یہ میک منی آن لائن والے چکر میں آپ پھنس گئے ہو, رائٹ, تو پھر تو آپ کے گریڈس تو افیکٹ ہونے ہیں. بٹ لگیلی آئی واز گڈ انف ان اسٹڈیز کہ میں ابو 3.26 سم تھنگ سے گریجویٹ ہو گیا تھا. بٹ گولس کچھ اور تھے کہ یار میں نے گولڈ میڈل لینا ہے, لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ میں آخری 1.5 سال میں انہی چیزوں میں رہا, اور میرے پروجیکٹ بھی میرے جو گروپ میٹس تھے وہی کرتے تھے, میں اس میں نہیں لیتا تھا انٹرسٹ. جتنے بھی سبجیکٹس کے تھے, اور میرا FYP بھی اس میں میرا A+ گریڈ ہے, لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میرے 2 دوست ہیں, ایک آرمی میں ہوتا ہے, ایک جرمنی سے PhD کر رہا ہے, تو انہوں نے ہی کیا سارا پروجیکٹ. آلدو ہم 3 ممبرس تھے, لیکن میرا اس میں کچھ رول نہیں تھا. اور جب پریزنٹیشن بھی ہونے لگی تو انہوں نے مجھے پریپیئر کیا کہ یار اس طرح یہ باتیں بولنی ہے, کیونکہ یہی چیزیں ہم نے پروجیکٹ میں کی ہیں, ایسے نہ تم سے سوال پوچھ لیں اور ان کو پتہ لگے کہ تم نے تو کچھ کیا نہیں ہے. تو یہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی جب آپ کسی اور طرف نکل جاتے ہو. بٹ وہ اسی وجہ سے میں نے کی کہ یار میرے ذہن میں یہ تھا یار کہ اب 10,000 یا 15,000 کی جاب کے لیے میں اتنی محنتیں جھیل رہا ہوں. صحیح ہے, اسٹارٹ میں سختی ہوگی, بٹ بعد میں شاید 5 سال بعد 6 سال بعد آپ جو ہیں ایک اچھی پوسٹ پہ ہوں. بٹ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا جلدی ہو جائے تو بہتر ہے. صحیح, تھوڑا سا میری اگر ڈائریکشن چینج ہو جائے تو اٹ وڈ بی بیٹر. تو وہی ہوا جب میں گریجویٹ ہونے لگا. اچھا, میں آپ کو وہ بتا رہا تھا کہ ایک دن بڑی عید میں میری ان باکس میں ایک ای میل آئی کنڈل پبلشنگ کی. صحیح ہے کہ آپ جو ہیں کنڈل کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے, امیزون کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے آپ ای بکس پبلش کر سکتے ہیں. اب اتنے طریقے پڑھ لیے تھے. ایزی آرٹیکلز اس وقت ایک آرٹیکل ڈائریکٹری ہوتی تھی, وہاں پر گیا, 10 آرٹیکلز اٹھائے اور ان کو کمپائل کیا. 10 طریقے ہاؤ ٹو میک منی آن دا انٹرنیٹ ریفریز کر کے, یا وہ بھی جسٹ کاپی پیسٹ اس وقت کیے اور بس بک ڈال دی. اسی وقت pixlr.com ہے, میں بھی کبھی کبھی یوز کرتا ہوں. گیا یوٹیوب پہ سیکھا کہ یار یہ کور کس طرح بنانا ہے, بک کا اپنا کور ہوتا ہے, بنایا اور بس اپلوڈ کر دیا. صبح میں اٹھا تو ایک بک بک بھی چکی تھی. میرے خیال میں اس کی پرائس لگائی تھی $9.99. صحیح ہے. اب میں صبح اٹھا, میں نے کہا یار یہ کیا تماشا ہے. میں تو رات کو پبلش کی اور رات کو وہ ریویو سے پبلش بھی پہ بھی چلی گئی اور ایک سیل بھی ہو گئی, بیکاز اس وقت اتنا کمپٹیشن نہیں ہوا کرتا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی مزے کی چیز لگتی ہے. باقی چیزوں میں نے اسٹارٹ میں اتنا کچھ کیا اور اتنے پیسے لگائے, اور پیسے بھی اگر نہیں لگائے تو فری ٹولز ڈھونڈنے بڑی محنت کے ساتھ, اور دن بھر میں کورسز پڑھتا گیا. اور یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی, تقریباً 2 گھنٹے کا ویبینار تھا. صحیح, وہ پڑھا اور میں نے کہا یار میں تو سیکھ گیا. صحیح, میں رنس ان ریپیٹ کرتا گیا. لیکن 1 ہفتے کے بعد میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا, کیونکہ وہی تھا پلیجرائز کانٹینٹ تھا نا. صحیح, پلیجرائز میں تو آرٹیکلز ہی کمپائل کر رہا تھا, لیکن جو ان کا AI یا پلیجرزم کا سافٹ ویئر تھا امیزون نے, اس نے تو پکڑ لیا. ایک اکاؤنٹ بند ہوا. تو وہ جو پیسے بنے تھے وہ نہیں وہ نہیں دیتے پھر. اور تقریباً اس وقت $900 بن چکے تھے 1 ہفتے کے اندر.
اس وقت $900 ایک ہفتے, کیونکہ میں خود حیران ہوں, پریشان تھا یار یہ کیا ہو گیا. لیکن آپ ساتھ ساتھ نکال بھی نہیں رہے تھے. آپ نکال سکتے نہیں ہیں, آپ کو آپ کی پیمنٹ اس وقت بھی, اور میرے خیال میں شاید ابھی بھی یہ رول ہو کہ جب آپ کے اس پلیٹ فارم پر, کنڈل پبلشنگ کے پلیٹ فارم پر سیل ہو تو آپ کو 60 دن کے بعد پیمنٹ ملتی ہے پہلی والی. وہ ہولڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی شرارت تو نہیں کی ہے, آپ پر کوئی کاپی رائٹ انفرنجمنٹ والا کیس تو نہیں آتا ہے. ان دیٹ کیس دے وڈ اسٹاپ یور منی کہ یار یہ پہلے سیٹل کرو, یہ تم پر کمپلینس کیوں آئی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے آپ پلیجرائز کرتے ہو تو پلیجرزم میں کیا ہے ان کا, وہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ کا تو ایک لفظ بھی, صرف آپ کا نام اپنا ہے اور ٹائٹل اپنا ہے, باقی تو کانٹینٹ جو ہے سارا آپ نے انٹرنیٹ سے چوری کیا ہوا ہے, رائٹ. اور وہ بکس ابھی بھی ہیں آپ کے پاس؟ یار وہ بکس تو نہیں تھی, وہ تو رپورٹس تھیں جس میں آپ 10 آرٹیکلس کمپائل کر رہے ہو. بک میرے خیال میں ایک بہت بھاری لفظ ہے, میں ان کو رپورٹس کہوں گا یا کمپائلیشن آف آرٹیکلس کہہ لو, ایک بک لیٹ کہہ لو, رپورٹ بک لیٹ ٹائپ آف کہہ لو, جو کہ 20-25 پیجز کی ہوا کرتی تھی. تو سنس میرا کانٹینٹ نہیں تھا تو بکس اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے گئے. میں نے بڑی, لیکن آپ نے پہلے کے بعد دوسرا پھر بنایا, دوسرا اکاؤنٹ بنایا کہ یار میں کیا غلط کر رہا ہوں. ہاں دوسرا اکاؤنٹ بنایا, دوسرا بھی سسپینڈ ہو گیا کیونکہ لیپ ٹاپ تو وہی تھا, انٹرنیٹ کا کنیکشن تو وہی تھا, اور امیزون کا جو پلیٹ فارم ہے ان کا رپورٹس کو تو آلریڈی پتہ ہے کہ یار یہ تو اسی ای میل سے, اسی میک ایڈریس سے آ رہا ہے, اسی آئی پی سے آ رہا ہے, یہ تو وہی بندہ ہے جو کہ پہلے سیل کر چکا ہے اور ہم اس کو دوبارہ بند کر دیا. صحیح. تیسرا کھولا, تیسرا بھی بند ہو گیا. یار تقریباً کراتے پھر اب میں سلوشن نکالوں گا, یار یہ تو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, یہ وہ ہے, اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ پلیجرزم میں کرتا ہوں. تو میں نے کہا میں تو کوئی رائٹر بھی نہیں ہوں, اب میں کتابیں کیسے لکھوں. اب سوچ رہا ہوں, انجینئرنگ تو پڑھ ہی رہے تھے, میک ایڈریس ماسکنگ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی جو لیپ ٹاپ کی کا میک ایڈریس اس کو ماسک کر کے بدل دیا, انٹرنیٹ دوسرا لگوا لیا. صحیح ہے. اور ایک نئے نام سے, کزن کے نام سے اکاؤنٹ کھول لیا. صحیح ہے. وی پی این ٹائپ یا نہیں, انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی بدل گیا, ٹھیک ہے, نیا لگوا لیا. صحیح ہے. اور آپ کا جو کمپیوٹر کا ایڈریس ہوتا ہے, اپنا ایک میک ایڈریس ہوتا ہے, رائٹ, وہ بھی میں نے ماسک کر دیا سافٹ ویئر کے تھرو. اگر پہلے وہ ABC تھا تو اب میں نے XYZ کر لیا. تو اب ان کو لگا کہ یار میں یہ کمپیوٹر بھی ڈفرینٹ آ رہا ہے اور انٹرنیٹ کا IP بھی ڈفرینٹ ہے, رائٹ, اور دوبارہ شروع ہو گیا. لیکن اب یہ تھا کہ رائٹنگ تو مجھے اس وقت بھی نہیں آتی تھی اور مجھے نہ لکھنا پسند تھا. صحیح ہے. تو میں کیا کرتا کہ میں اس دفعہ آرٹیکلز ڈاؤن لوڈ کرتا اور اس کو ری رائٹ کر دیتا. اس سے افاقہ ہو گیا, اس سے نہیں ہو رہا تھا. لیکن میں نے کہا یار یہ ری رائٹنگ میں بھی تو بڑا ٹائم لگتا ہے, کون سا ایسا آسان طریقہ ہے کہ میں ری رائٹنگ کوئک کر سکوں. تو میں ریسرچ کرتا گیا انٹرنیٹ پہ, کوئی کورس تو تھا نہیں, اور میں نے جو ہے مختلف بلاگس پہ پڑھا کہ جو ریسیپیز نہیں ہوتی ہیں, جو کوکنگ ریسیپیز ہوتی ہیں, ان کے انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ کاپی رائٹڈ نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اگر دال بنانی ہے تو ٹماٹر, آنین یا جو مسالہ ڈالنا ہے وہ تو ہر بندہ ڈالے گا. اگر آپ دال بناؤ, میں بناؤں, کوئی اور بنائے, صحیح ہے, تو انگریڈینٹس کین ناٹ بی کاپی رائٹڈ. لیکن جو اس کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ فرائی پین لیں, اس کو جو ہیں آپ توے پر رکھیں, اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا تڑکا دیں اور پھر ٹماٹر ڈالیں. تو میں اس کو جو ایکٹیو پیسو اگر آپ نے پڑھا ہو اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑھا ہو, میں اس کو صرف یہی کرتا تھا. اگر ویب سائٹ پر کوکنگ جو ریسیپی کی ڈائریکشنز ہیں وہ ایکٹیو اس میں لکھی ہوتی تو میں اس کو پیسو کر دیتا تھا. ٹھیک ہے. جو ڈائریکٹ ہوتی تھی میں ان کو انڈائریکٹ کر دیتا تھا, رائٹ. مثال کے طور پر ساٹ یا فرائی دس, ساٹ دا آئل فار 10 minutes in this frying pan. تو میں کیا کہتا تھا, ٹیک اے فرائنگ پین اینڈ پٹ آئل ان اٹ اینڈ دین ساٹ اٹ فار 10 minutes. ٹھیک ہے. تو میں اس کو تھوڑا لمبا سا کھینچ دیتا تھا. اگین کاپی رائٹنگ والا مسئلہ حل ہو گیا. اور ریسیپیز میں تو مجھے لگا کہ یار ریسیپیز دا ایزیسٹ تھنگ کہ جس میں آگے جا سکتا ہوں. میں 3 کتابیں لکھ سکتا ہوں دن میں. 3 کتابوں سے میرا مراد یہ ہے کہ مثال کے ٹاپ 30 ایپیٹائزر ریسیپیز, ٹاپ 30 سیلڈ ریسیپیز, ٹاپ 30 ویجیٹیرین ریسیپیز, ٹاپ 30 ایشین ریسیپیز, ٹاپ 30 میکسیکن ریسیپیز. ایک ویب سائٹ ہے food.com, میں ساری انہی سے اٹھاتا تھا. ان کی ساری کیٹیگریز بنی ہوئی, جتنی ان کی کیٹیگریز تھی میں نے ساری ان پر کتابیں لکھ دی. ٹھیک ہے.
کتابیں کیا کوک بکس لکھ دیا اور بس وہیں سے اٹھاتا تھا. ٹھیک ہے. اور صرف کیا کرتا تھا, ڈائریکشن چینج کر دیتا تھا. جب ڈائریکشن چینج ہو جاتی تھی تو مجھے ابھی بھی یاد ہے جب فیبرری 2013 میں میری کچھ 400 پلس کک بکس جو تھیں وہ میں پبلش کر چکا تھا. ہاں. سو ایک مہینے میں پھر آپ میں دن میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ دن میں 3 اور 5 کک بک پبلش کیا کرتا تھا. اور وہ بھی بک لیٹ سی 30-50 پیجز. میں مطلب کہ top 30 میکسیکن مین ڈش ریسیپیز, top 30 میڈیٹرینین سیلڈ ریسیپیز, مطلب کہ you name it, there are tons of books that you can made out of. Just go to food.com and you will see how many books you can generate. ٹھیک ہے. کرتا گیا بس سارا دن یہی کام تھا. اور کتنا عرصہ یہ آپ نے کیا تقریباً؟ یہ تقریباً کنڈل والا کام جو ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے 2 سال کیا. صحیح. ہاں. اور فیبرری 2013 میں آئی کوئٹ دیٹ بیکاز میں نے کہا یار بس انف بکس آر پبلش, منی از بینگ میڈ. اور وہ پھر ایک چل رہا ہے. ہاں, وہ آپ کی ایک پیسو انکم آ رہی ہے, رائٹ. دین آئی ڈائیو انٹو, میں نے کہا کہ یار اور میں کیا کر سکتا ہوں. اور گریجویٹ آپ ہو گئے ہیں؟ میں 2012 سپتمبر میں گریجویٹ ہو گیا تھا. اور جب میں گریجویٹ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی میں یہ کتاب والا کام تو کر ہی رہا تھا. تو جب میں گریجویٹ ہو رہا تھا تب میں اس وقت سڈوکو پزل, ایک جاپنیز پزل ہے, میں اس پر کتاب وہ کر رہا تھا. وہ بھی میں انٹرنیٹ سے اٹھا رہا تھا اور ڈال رہا تھا. سڈوکو پزل وہ نمبرز ہوتے ہیں, وہ ویسے بھی کاپی رائٹڈ نہیں ہوتے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں گریجویٹ ہو رہا تھا تو میں آلریڈی 50,000 روپے کما رہا تھا, رائٹ. اور میں جب دوستوں کو کہتا تھا جو میرے پروجیکٹ میٹس ہوتے تھے, جو میرے جگری ہوتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ملیں گے کیسے تمہیں, یہ ملیں گے تمہیں کیسے, صحیح ہے تم کما تو رہی ہو لیکن وی ڈونٹ بلیو کہ یہ آپ کو مل سکتے ہیں. اور اگین میں بات کر رہا ہوں 2010-11 کی, رائٹ. میں خود بھی حیران تھا کہ یار کچھ ہے تو نہیں. لیکن جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ یہ نہیں پوچھا تھا کہ اپنی ڈیٹیلز ایڈ کریں؟ وہ بالکل آپ کو کہتا تھا. اور اس وقت امیزون نے مجھے چیک بھیجا تھا, ٹھیک ہے, میرے نام سے, جو کہ اکاؤنٹ میں جتنی بھی ڈیٹیلز تھیں انہوں نے 2 طریقے تھے. ادھر پٹ اے US بینک اکاؤنٹ, صحیح ہے, یو ول گیٹ اے وائر اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے, اور گیٹ اے چیک فرام اس. تو میرا تو US میں کیا پاکستان میں بھی نہیں تھا, تو مجھے تو چیک والی انفارمیشن ہی ڈالنی تھی. تقریباً مجھے یاد ہے کہ 3 ہفتے لگے تھے US سے میرے گھر چیک پہنچنے میں. ٹھیک ہے. جب میں چیک لے کر الائڈ بینک گیا تو انہوں نے کہا یار یہ تم نے گھر میں بنایا ہوا ہے, کیا کیا ہوا ہے, مطلب کہ صحیح ہے چیک ہے $27 ہے. اب وہ کس طرح ویریفائی کریں؟ اور $27 تھے اس میں. $27 پہلا والا جو چیک آیا تھا مجھے, وہ امیزون کنڈل والا ہی آیا تھا. انہوں نے کہا یار صحیح ہے, آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. انہوں نے کہا کارڈ شارڈ یہ ساری چیزیں لے آؤ, اکاؤنٹ کھول لیا اور میں نے ان کو چیک دے دیا. وہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ وہ چیک لے کر واپس US بھیجتے تھے ویریفیکیشن کے لیے. صحیح. اور وہ والا چیک جو تھا 28 دن کے بعد کلیئر ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو تقریباً 4 ہفتے لگے US سے مجھے چیک آنے میں, پھر بینک والے صاحب کو دیا, انہوں نے واپس بھجوا دیا, مزید 28 دن لگے. تو مطلب کہ پہلا چیک سمجھ لیں کہ 2 مہینوں میں کلیئر ہوا تھا. صحیح ہے. لیکن اس وقت کے بعد یہ آن لائن والا سین چل ہی رہا تھا, تو یہ پائنیئر آ گیا تھا اس وقت مارکیٹ میں, جو میں آپ کو بتا رہا تھا. ان کے پاس اکاؤنٹ بنایا اور وہ آپ کو ایک US بینک اکاؤنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہاں سے بینک اکاؤنٹ اٹھایا اور کنڈل میں ڈالا اور پیسے آنے لگے, اور بس اس کے بعد جو ہے وہ پائنیئر میں ہی آنے لگے. وہی ایک چیک ہی بس آیا تھا زندگی میں پہلی مرتبہ US سے کسی کمپنی سے. وہ جو آپ نے گھر دکھایا یا دوستوں کو, کیا ان کا کیا ریاکشن تھا؟ اس وقت تک وہ گریجویٹ ہو گئے تھے سارے لوگ, جو ہیں اپنی نوکریوں میں, کہیں ایک شہر میں, کہیں ایک جاب کے اسٹرگل میں, کہیں دوسری جگہ پہ, سارے تتر بتر ہو گئے. کوئی ماسٹرز کر رہا تھا. میری ابھی بھی یونیورسٹی کے دوستوں سے ایسا ملاقات نہیں ہوتی, کیونکہ کوئی جو ہے دنیا کے ایک کونے میں, کوئی فورسز میں ہے, تو کوئی PSO کے ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہے. تو سارے جو ہیں اسکیٹرڈ آل اوور دا پلیس. البتہ ایک گروپ بنا ہوا ہے جس میں سب کے ساتھ ہیلو ہائی ہوتی ہے, لیکن ملنا ملانا یونیورسٹی کے بعد ہمارا اتنا ہوا نہیں ہے ویسے. تو سارے لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے, ہم یہاں پہ مصروف ہو گئے. 2013 میں جب میں نے کنڈل کو خیر آباد کیا کہ میں نے کہا یار اب کیا کریں, تو میں نے گھر کی طرف سے کوئی پریشر, کوئی جاب کا یا کچھ؟ میرے والد صاحب کی ڈیتھ جو تھی جب میں 8ویں جماعت میں ہو گیا تھا, when I was in 8th grade. اور میری اماں کی جو تھی ڈیتھ, وہ جیسے میں گریجویٹ ہو گیا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی.
تو کچھ ٹوکنے والے تھے نہیں, یہ بھی تھا اور بڑا بھی تھا سب سے. تو بس جو کر رہا تھا, بس گھر والے اتنا تو سمجھتے تھے کہ یار یہ گولڈ میڈل کچھ کر رہا ہے اور پڑھاکو بچہ ہے. صحیح. لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کر کیا رہا ہے. کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, سارا دن روم میں ہوتا ہے, صرف نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے, واپس چلا جاتا ہے, نہ یہ دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے, نہ دوست ہیں اس کے, اور وہ چاچا اور ہاں سارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. تو اس وجہ سے وہ کہیں صحیح ہے کچھ تو کر ہی لے گا, انجینئر ہو گیا شاید, کہیں پہ جابس کے لیے اپلائی کر رہا ہے, نوکری نہیں مل رہی شاید, بہت زیادہ سختی نہیں تھی اس میں. ہاں کوئی سختی نہیں تھی. اور میں تھوڑا سا ویسے بھی تھوڑا ریبیلیس ٹائپ تھا, تو میں ویسے بھی کسی کی سنتا نہیں تھا. بس میں ان کو یہی کہتا تھا کہ یار آپ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو, آپ کو 1-2 سال بعد پتہ چل جائے گا. اور مجھے بھی سم وے ڈاؤن دا لائن ایک یقین سا تھا یار کہیں پر تو پہنچ جائیں گے. صحیح. کہیں پر تو پہنچ جائیں گے, اللہ ہماری محنت کو ضائع تو نہیں کرے گا. اگر میں 1 سال صرف کورسز ہی پڑھ رہا ہوں اور مجھے کوئی اپرچونیٹی نہیں مل رہی ہے, اور مجھے دوسرے سال میں ایک اپرچونیٹی ملتی ہے اور میں اس میں پیسے کمانے لگ گیا ہوں اور اچھے خاصے میں بنا رہا ہوں اور 400 کتابیں میں پبلش کر چکا ہوں, رائٹ, تو اٹ مینز آئی ایم آن ٹو سم تھنگ. اور مزے کی بات یہ کہ جب میں نے فروری میں اللہ حافظ کہہ دیا, تو مجھے ایک صاحب تھے واریر فورم پر, ایک ابھی بھی ہے انٹرنیٹ مارکیٹنگ کا سب سے بڑا, ہم وہاں پر پوسٹنگ کیا کرتے تھے. تو مجھے ویسے ہی گپ شپ لگی, تو اس نے کہا کہ میں مارکیٹر ہوں, مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے. اس نے کہیں پہ پوسٹ کی تھی کہ میں ایک مارکیٹر ہوں, اور یہ کوئی باہر کا بندہ ہے. ہاں یہ یو ایس کا بندہ ہے. اس نے کہا یار مجھے ایک ایسا پارٹنر چاہیے جس کے پاس کوئی اسکل ہو, جس نے کوئی کام کیا ہو, ٹریننگ کی ہو, اور ہم جوائنٹ وینچر کرتے ہیں, ملتے ہیں اور کورس بناتے ہیں. کیونکہ میں ایک بہت اچھا مارکیٹر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ آپ کے کورس کو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے. اور مجھے تو اسکل تھی, میں نے تو 2 سال کیا ہوا تھا, 400+ کتابیں پبلش کی ہیں, خواہ جس طریقے سے بھی ہو, رائٹ, خواہ وہ پلیجرزم ہو یا جو بھی ہو, لیکن ایٹ لیسٹ اکاؤنٹ میرا بند نہیں ہوا. صحیح ہے, اسٹارٹ میں میرے ہوئے میری غلطیوں کی وجہ سے, لیکن جب میں نے وہ اسکل صحیح کر لی تو اس کے بعد تو اکاؤنٹ کوئی بند نہیں ہوا. تو میں نے اس کو ڈی ایم کیا, میں نے کہا یار میرے پاس یہ ہے, اور اس کو میں نے اکاؤنٹ دیا. میں نے کہا یہ ساری میری کتابیں. کہتا ہے یار زبردست, کہتا ہے بس کس طرح کام کرے. میں نے کہا یار آپ بتاؤ. اور یہ اسکائپ ہوا یا کیا؟ ہاں پہلے میں نے اس کو ڈی ایم کیا واریر فورم پہ, اس کے بعد وہ واٹس ایپ پہ آیا, ہماری کال ہوئی, ہم نے گپ شپ لگائی, ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم کام کر سکتے ہیں. میں تو 2013 میں فریش گریجویٹ, مجھے تو کچھ آئیڈیا ہی نہیں تھا, لیکن مجھے یہ تھا کہ آئی واز گڈ ایٹ اسپیکنگ, اور اس وقت میں اپنی انگلش امپروو کرنے کے لیے کورسز بھی لے رہا تھا, اور مجھے پتا تھا کہ میں ڈیلیور کر پاؤں گا. تو بس اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی. اس نے مجھے کہا یار تم کورس بنا ڈالو. صحیح. اگین کہیں پہ کریک جگہ سے, دیکھو اسٹارٹ میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پیسے بھی کما لو نا, آپ کا خرچنے کو دل نہیں کرتا. تو وہی والا پرانا مائنڈ سیٹ کہ یار چاہیے کہیں پہ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں پائریٹڈ, وہاں سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اسکرین کیپچر والا. تو کیمٹیجیا ایک سافٹ ویئر ہوا کرتا تھا, آئی ایم شیور ابھی بھی ہوگا. تو میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا, اور میں نے پاور پوائنٹ سلائڈز بنائیں, اور میں نے پورا ایک پلان بنایا کہ اس کورس میں کیا سکھاؤں گا, رائٹ. 1 کورس بنایا, 2 کورس بنایا, 3 کورس بنایا, 4, 5 ایک سال میں نے 5 کورسز بنا ڈالے. اور یہ کس چیز کے تھے؟ یہ کنڈل کے ہی تھے. صحیح. یہ کنڈل کے ہی تھے. اب مثال کے طور پر کنڈل پر مختلف کیٹیگریز ہیں. کنڈل پر آپ ایز اے جنرلی بزنس کس طرح کر سکتے ہو, ریسرچ کس طرح کر سکتے ہو, مارکیٹنگ کس طرح کر سکتے ہو, رائٹ. تو ایک چیز کو پکڑا, اس کو ایکسپینڈ. ہاں اس کو. پھر دوسرا کورس بنایا کہ کنڈل پر کک بکس کس طرح پبلش کر سکتے ہو, صرف کک بک کی کیٹیگری. پھر بتایا کہ فکشن بکس آپ کس طرح سے سیل کر سکتے ہو. پھر چوتھا ایک کورس بنایا جو کہ صرف اور صرف تھا مارکیٹنگ کے حوالے سے, کہ کنڈل کی بکس کی مارکیٹنگ آپ کس طرح کرو گے, رائٹ. پھر 5واں کورس اسی طریقے سے مختلف ڈومینز کو, مختلف کیٹیگریز آف امیزون پبلشنگ میں گھستا گیا, اور اس پر میں کورس بناتا گیا. صحیح ہے. کورس بھی کیا, میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ اگر آپ ایک کورس میں تمام ماڈیولز کی ویڈیوز کمبائن کر لیں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں ایک دن میں بنا لیتا تھا. صحیح ہے.
اور اس پہ کوئی وائس اوور یا وہ نہیں، میں خود ہی بولتا تھا، ٹھیک ہے، میں خود ہی ریکارڈ کرتا تھا اسکرین. میرے پاس ابھی بھی اس کی ریکارڈنگس پڑی ہوں گی اور ان لسٹڈ کی ہوئی ہیں. یوٹیوب کے چینل پہ بھی میں نے پھر ڈال دی تھی، میں نے کہا کہ عوام الناس کو فائدہ اور وہ پڑھیں، لیکن اب میں نے ان لسٹڈ کر دی ہیں. تو ایک سال میں اس وقت 2013-14 کی بات ہے کہ ہم جو ہیں 5 کورسز سیل کر کے تقریباً $1 ملین اس وقت بنا چکے تھے. صحیح، صرف 5 کورسز ہے، 5 کورسز. لیکن اس کی مزے کی بات یہ بیک اینڈ پر کوچنگ پروگرام ہوا کرتا تھا میرا $2000 کا. اسی ہاں، ہر کورس کے پیچھے ایک فنل ہوتا ہے. فنل کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ نے ایک کورس بنایا، صحیح ہے، مثال کے طور پر کنڈل کک بکس پبلشنگ پروگرام، یہ آپ کا اپ فرنٹ مین پروڈکٹ ہے جو کہ لیٹس سے $7 سے $17 کے بیچ میں. پھر ایک اپ سیل ہوتی ہے جو کہ $27 کی ہوتی ہے. مطلب کہ آپ نے اپ سیل سے کیا مراد؟ اپ سیل سے مراد آپ کا کورس کوئی بائی کرتا ہے تو وہ جب کورس کے پیج تک ڈاؤن لوڈ پیج پہ جانے سے پہلے نا ایک آپشن ہوتی ہے ایڈ آنس کی. اگر آپ ابھی یہ پرچیز کرو گے دس از ون ٹائم آفر اور یہ آپ کو جو ہے $27 میں صرف ملے گا, اور اگر یہ پیج آپ نے اسکپ کر دیا تو یہ دوبارہ اپرچونیٹی نہیں آئے گی, رائٹ. تو ایک ایڈ آنز والا, پھر ایک دوسرا ایڈ آن کر کے پھر ایک تیسرا ایڈ آن جو تھا وہ کوچنگ پروگرام کا تھا, کیونکہ آپ کو کسٹمر کو ایک جرنی سے گزارنا ہوتا ہے. آپ $60 کے بعد کسی کو $2000 کی چیز نہیں بیچ سکتے, یا ڈائریکٹلی $2000 کی پروڈکٹ بیچنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ, رائٹ. تو آپ کسٹمر کو ایک جرنی سے گزارتے ہو, چاہیے. اور جو سیلس پیجز ہوتے ہیں, سنس وہ ایک ماسٹر مائنڈ تھا کاپی رائٹنگ کا, تو اس کی سلیکشن آف ورڈز اور ایک اسکیرسٹی بلڈ اپ کرنا, صحیح ہے, اور ایک ایسا بتانا کہ یار دس از اے ون ٹائم اپرچونیٹی اینڈ وی آر ناٹ گونا. اور وہ کانٹینٹ بھی آپ خود لکھ رہے تھے؟ جو سیلس پیج کا تھا نہیں, وہ جو تھے میرے پارٹنر لکھ رہے تھے. میں صرف کورس بنایا کرتا تھا اور اس کی ساری آؤٹ لائن اور کوچنگ میں دیا کرتا تھا. کوچنگ واز 1-on-1 کوچنگ آن اسکائپ. ٹھیک ہے. $2000 کی ہم نے ٹرائی کی, $8000 کی بھی ہم نے بیچی ہے ایٹ دیٹ ٹائم. 4000 ایک $8000. ہاں, ایک جو بندہ ہمارے پاس کوچنگ میں سائن اپ ہوا کرتا تھا تو $2000 سے لے کر $8000 کی کوچنگ کے پروگرام. اچھا, کلوزنگ میں کیا کرتا تھا, مزے کی بات, اس نے کچھ کلوزنگ کی 2-3 سٹارٹ میں. اچھا, کلوزنگ کس طرح ہوتی تھی؟ جب یہ کورسز آپ کے بائی ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاس کسٹمر کا ڈیٹا آتا ہے, اور کوچنگ والا جب پیج آتا ہے نا تو اس میں آپ 2000 ڈائریکٹلی نہیں لکھتے ہیں, کہ ہم یہ لکھتے ہیں کہ وی ول ٹیک یو انٹو دا کوچنگ پروگرام اف یو آر دا رائٹ فٹ فار دیٹ پروگرام. صحیح. تو آپ ایک فون نمبر دیں, آپ ای میل دیں, آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیوں اس کوچنگ پروگرام 15 منٹ کی فری کال ٹائپ. ٹھیک ہے. ہاں, تو پھر میں نے اس کو کہا یار تم ایک کام کرو, کورسز تو میں ہر مہینے بنا رہا ہوں, ہر دوسرے مہینے, اور سیلس پیج کے لیے کاپی لکھنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, اٹس اے ویری مائنڈ گرولنگ تھنگ. میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں یہ چیز ذرا خود سیکھوں. میں نے کہا جب تم کلائنٹ کے ساتھ کال کرتے ہو نا اس کو ذرا ریکارڈ کر لو, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری سیلس کی لینگویج کیا ہے, تم کیا ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہو, تم کسٹمر کی ہیزیٹیشن کو کس طرح ریموو کرتے ہو, کیا کیا سوال ہو تم سے پوچھتے ہیں, تم کس طرح اس کے جواب دیتے ہو. اس نے چند کالز ریکارڈ کی اور مجھے بڑا فیسینیٹنگ لگا سیلس کلوز کرنے کا پروسیس اور نیگوشیشنس کا. تو میں نے اس کو کہا یار میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. صحیح, میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. اور اس کے بعد میں نے کال کی اور ان کے تمام, کیونکہ آپ کے پاس کسٹمر کا ڈیٹا تو سارا آیا ہوتا ہے اس سروے سے, تو یو نو کہ آپ اس کسٹمر کے پین پوائنٹس کیا ہیں. اور 1-on-1 کوچنگ کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے دیٹ از ویری کسٹمائزڈ اینڈ پرسنلائزڈ. اٹس ناٹ جسٹ ون سائز فٹس آل سولوشن. صحیح ہے, اگر آپ کسی سے $2000 لے رہے ہو بیک ان 2013 and 14 اٹس اے لاٹ آف منی. اور یہ کتنے کوچنگ, کتنا ڈیوریشن اس کا, کیا کتنے کوچنگ جو تھا نا اس کا بھی ایک بیک اینڈ ممبرشپ ایریا تھا, جس میں جتنے بھی ضروری ویڈیوز تھیں کوچنگ کے لیے وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے یا کلائنٹس کو کہتے تھے کہ آپ ایک نظر دیکھ لو, گو تھرو ماڈیول 1. ایک انٹروڈکٹری کال ہوتی تھی کلوزنگ کے بعد, اور ان کو کہتے تھے کہ گو تھرو ماڈیول نمبر 1 اینڈ گیٹ بیک ٹو اس, وی ول ہیو اے کال آن ایٹ دیٹ ٹائم فلانا دن, اینڈ دین وی ول ڈسکس کہ کیا مشکلات ہیں آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا, یا اس کو آپ پریکٹیکلی کس طرح لے کر چلنا ہے. آپ نے یہ پہلے ماڈیول تو پڑھا, لیکن ماڈیول نمبر 1 میں آپ نے 5ویں نمبر والی ویڈیو نہیں اپلائی کرنی ابھی. اس کو آپ نے اس ہفتے کے بعد
ہم نے دے تو دی تھی بٹ امپلیمنٹیشن کی باری ابھی نہیں ہے, رائٹ. تو بڑا کسٹمائز ہوتا ہے. پھر بعض ماڈیول ہر کلائنٹ کے لیے ہوتے نہیں ہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ نے 3 ماڈیولز دیے ہوئے ہیں, رائٹ, کک بکس, فکشن اینڈ نان فکشن, صحیح ہے. اب نہ تو ہر بندہ کک بکس لکھنا چاہتا ہے, نہ ہر بندہ فکشن لکھنا چاہتا ہے, نہ ہر بندہ نان فکشن لکھنا چاہتا ہے, رائٹ. تو آپ نے کسٹمر یا کلائنٹ کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو سجیسٹ کرنا ہے, یا اس کی اگر انٹرسٹ آلریڈی فکشن میں ہے, فکشن رائٹنگ وہ کرتا ہے یا کرواتا ہے اور کسی لیول کی سکسیس وہ آلریڈی اچیو کر چکا ہوا ہے, تو اس کا ٹریک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوگا اس بندے سے جو کہ کک بکس میں انٹرسٹڈ ہے, یا اس بندے سے جو کہ پہلی مرتبہ کنڈل پبلشنگ کر رہا ہے, رائٹ. تو ہم ان کا انٹروڈکٹری کال میں ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ واٹ از دیئر انٹرسٹ. اور یہ سارے ویسٹرن, یہ سارے موسٹ آف دیم ور فرام یو ایس, بٹ دین دیر ور اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس فرام یورپ ایز ویل, مینلی انہیں 2 کانٹیننٹ سے. دیر ور لائک 3 اسٹوڈنٹ فرام سنگاپور, ایز فار ایز آئی ریمبر, لائک اے کپل آف دیم فرام ہانگ کانگ, بٹ میجرلی یو ایس, آفٹر دیٹ یورپ, اور پھر ایشین کنٹریز کے کچھ اسٹوڈنٹس. تو جب میں نے 5 کورسز لانچ کر دیے اور جب کوچنگ دے کر $1 ملین نکال لیا, 5 لاکھ پارٹنر کو دے دیا, 5 لاکھ اپنا لے لیا, میں نے کہا یار بس. اور اسے ٹرانسفر کیسے کیا پیسے؟ یار پائنیئر, صحیح, پائنیئر ساری پیمنٹ اس کے بینک اکاؤنٹ میں جاتی تھی. پھر وہ جو تھا مجھے یہاں پر یا ایک منی ٹرانسفر سروس ہے ریا, RIA, کچھ اس پر ٹرانسفر کرتا تھا, اور کچھ پائنیئر میں. اور وہ آپ لوگوں نے بالکل ڈیش بورڈ سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوئے ہیں؟ یس ایوری تھنگ واز لائک شیئرڈ, خواہ وہ اسکرین, خواہ وہ پیمنٹ پروسیسرز ہوں. پے پال ہم یوز کیا کرتے تھے, اس کی کمپنی کا پے پال تھا, اور ہر چیز جو تھی پیمنٹ پروسیسر میں پراپر ریکارڈڈ ہوتی ہے, ہر ٹرانزیکشن, ہر ریفنڈ, ایوری تھنگ. اس کا پے پال کا ایکسیس میرے پاس بھی ہوا کرتا تھا. آئی کوڈ سی کہ آج کیا پیمنٹ آئی ہے, کتنی گئی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ایوری تھنگ واز ویری ٹرانسپیرنٹ. تو جب کورسز ہم نے دیے اور پیسے بنائے, اسی لیے میں کہتا ہوں نا, اٹس ویری امپورٹنٹ فار اے ٹرینر ٹو بی سم بڈی کہ اس نے خود چیزیں ٹرائی کی ہوں. امیجن اگر میں یوٹیوب سے پڑھ کر ہی ان کو سکھا رہا ہوتا تو میں کس طرح $2,000 کا کوچنگ پروگرام میں ان کو کس طرح سے پرسنلائزڈ ہیلپ کر سکتا تھا, کہ میں نے تو کبھی کیا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بفور یو بیکم اے ٹیچر یو شوڈ نو کہ کیا مشکلات ہو سکتی ہیں فرام دا اسٹوڈنٹس پرسپیکٹیو, جو کہ آپ کو سارٹ آؤٹ کرنی ہے. So this is 2016? No, 2013 جب میں نے کوئٹ کیا نا کنڈل پبلشنگ, وہ ہو گئی یہ والا, اس کے بعد رائٹ اوے میں نے یہ اسٹارٹ کر دیا لوگوں کو پڑھانا. اٹ واز گیو اور ٹیک 15 months. ٹھیک ہے. یس. اور اسی کے دوران امیزنگ سیلنگ مشین ایک کورس ہے جو کہ امیزون کی کمیونٹی میں بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں, جو کہ امیزون سیلنگ, جو آج کل جس چیز کی ہائپ بنی ہوئی ہے نا کہ امیزون پر سیلنگ کرنی ہے, دیٹ واز لانچڈ بیک ان 2013 مارچ. صحیح ہے. بٹ میں نے پہلے بیچ میں انرول نہیں ہوا, وہی والا مائنڈ سیٹ کہ یار کہیں پہ اس کی کاپی مل جائے فری, کیونکہ وہ مجھے یاد ہے کچھ $2,999 کا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ پھر اکتوبر میں اس کی بھی کریک کاپی ملی, بیکاز آئی ایم ویری آنیسٹ اباؤٹ دیٹ کہ میں نے صحیح کورسز لیے ہیں, پائریٹڈ لیے ہیں. صحیح ہے. ایٹ دیٹ ٹائم صحیح ہے پیسے تو آ رہے ہیں, بٹ یو آر ناٹ مینٹلی دیٹ گرون انف. آپ کو تب بھی ہر چیز فری میں ہی چاہیے ہوتی ہے, اینڈ وچ از اوکے. صحیح ہے. اسٹارٹ میں یو آر ناٹ گرومڈ, صرف پیسوں کی وجہ سے بھی کوئی گروم نہیں ہوتا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, رائٹ. اگر آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں, اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ کی ایتھکس اور آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ بھی اسی حساب سے گرو اس میں آ رہا ہے, وہ اس بڑھوتری کی طرف جانی ہے. تو وہ اکتوبر میں مجھے اس کا کریک مل گیا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست بزنس ماڈل ہے, اور اب میں کوچنگ بھی سکھا رہا ہوں لیکن میرے پاس خود کرنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے. تو میں سائٹ پر ویسے ہی ایک $500 انویسٹ کر کے نا میں نے ایک پروڈکٹ شروع کر دی. ان کے جو بھی پری کوالیفیکیشنس تھی, جو کرائٹیریاز فار دا پروڈکٹ تھے, وہ میں نے شروع کر دی. تو اس بزنس مین کے ساتھ آپ کا چل رہا ہے کام؟ ہاں, وہ الگ سے چل رہا ہے, وہ الگ سے چل رہا ہے. اور یہاں پر میں نے امیزون کا اکاؤنٹ الگ سے کھول دیا. اس وقت بائی دا وے امیزون پاکستانیوں کو الاؤ کرتی تھی اپنے پلیٹ فارم پر سیل کرنے کے لیے. صحیح ہے. میں بیٹھا اکاؤنٹ, ابھی نہیں ہے, ابھی بھی ہے, ابھی آ گیا ہے. پچھلے سال میرے خیال میں امیزون نے الاؤ کر دیا تھا, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی اسٹارٹیڈ, اور پچھلے سال تک نہیں الاؤ کر رہے تھے پاکستانی سیلرس کو. اگر آپ کی پاکستانی کریڈینشلس کے ساتھ اکاؤنٹ بنا رہے ہو نا, تو یو آر ناٹ الاؤڈ. صحیح ہے. تو
میں نے اکاؤنٹ بنایا اور میں نے, مجھے ابھی بھی یاد ہے میری فرسٹ پروڈکٹ جو تھی میٹ کلوز. وہ ایک ہوتا ہے آپ ہاتھ میں پہنتے ہو اور گوشت چکن وغیرہ کو پھاڑنے کے لیے, کھولنے کے لیے, پیسز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو $500 سے میں نے سٹارٹ لیا تھا اس وقت, بیکاز میں چاہ رہا تھا, کیونکہ کوئی ٹرینر تو تھا نہیں کہ پاکستان میں یار کسی کے ساتھ بیٹھ کر ذرا گپ شپ لگائی جائے کہ یار یہ کروں نہ کروں. میں نے کہا چلو اگر پیسے بھی ضائع ہوں گے تو چلو $500 کیا ہے, ہم نے تو آلریڈی کما ہی لی ہیں کوچنگ دے کر اور یہ دے کر. لیکن اس وقت میرا فل فوکس جو تھا وہ کوچنگ تھا اور کورسز تھا, کیونکہ میں اس میں گھسا ہوا تھا اور میں نے کہا یار ایک زبردست اپرچونٹی آئی تو اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں. اور کوچنگ کا تو یہ ہے کہ آپ ساری زندگی تو کوچنگ نہیں دے سکتے نا, آپ کنڈل پر کتنے کورسز بنا لیں گے, صحیح ہے, اور آپ کتنے لوگوں کو ہی کوچ کر لیں گے. اور پھر یہ کنسلٹیشن اور کوچنگ کا بزنس ایسا ہے جب تک آپ ٹائم دو گے, صحیح ہے, تو آپ کے پاس پیسے آئیں گے. دی ڈے یو سیٹ کہ یار آج تو میری طبیعت صحیح نہیں ہے اور آپ کی لوگ جو ہیں ای میل لسٹ پر پڑے ہوئے ہیں یا کوچنگ کالز ہیں, صحیح ہے, اور آپ نے ان کو کال نہیں کی تو آپ کو کسی کو کلوز نہیں کرو گے. جب کسی کو کلوز نہیں کرو گے تو پیسے نہیں آئیں گے. آپ آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہو, بٹ میں خود اس پروسیس کو بڑا انجوائے کر رہا تھا. لیکن مجھے جب لگا کہ یار کورسز سے جتنا میں کر سکتا تھا نا, کینڈل کے کونے کونے سے جوس نکال کر دینا لوگوں کو. اب اگر میں مزید کروں گا نا, 6واں 7واں کورس بناؤں گا نا, تو وہ پھر ریہیش ہو جائے گا. وہ وہی ہو جائے گا جس طرح میں وہ ریسیپیز کو ری رائٹ کرتا تھا. تو ایک قسم سے وہی دوں گا لیکن ریفریز ہو جائے گا سب کچھ, جو کہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا. تو میں نے کہا چلو کوچنگ بھی کر رہا ہوں تو یہ کروں گا, تو جب کوچنگ والا چھوڑوں گا تو میرے پاس ایک نیا بزنس کرنے کے لیے ہوگا, رائٹ, کمپلیٹلی. تو وہی ہوا کہ جب میں نے کوچنگ کوئٹ کی, جب میں نے اس کو بھی خیر آباد کہہ دیا, تو میں نے کہا یار کہ اب اس کو اپنے پارٹنر کو کیا کہا کہ یار لائک دس از, یار میں نے کہا یار میرے پاس اب اور کچھ ہے نہیں یار, ٹو بی فرینکلی آنیسٹ ود یو, میں کس چیز پر کورس بناؤں. مطلب کہ مجھے تو ایک ہی چیز آتی تھی, کنڈل, جس پر میں نے صحیح خود بھی کمایا, دوسروں الحمدللہ میرے سارے اسٹوڈنٹ جو اسٹریٹجیز فالو کرتے تھے, دا سکسیس ریٹ واز لٹرلی 90%. اینڈ دا ریزن واز اونلی دیٹ کہ وہ جب اپنی اسٹرگل یا کہیں پر پھنسے ہوتے تھے نا, میرے پاس آتے تھے تو میں تو اس در سے گزر چکا تھا. فار وائٹ ہیٹ ہو, گرے ہیٹ ہو, بلیک ہیٹ ہو, کسی طریقے سے بھی ہو, آئی ووڈ ٹیل دیم کہ یار یہ کرو ذرا, کیا ہوتا ہے, تم یہ کرو ذرا. کوئی اسٹوڈنٹ آتا تھا یار کہ سر وی ٹرائیڈ دیٹ اور اٹ ورک, آپ کیا کہتے ہیں, میں خود حیران ہو جاتا تھا یار کہ میں نے تو یہ ٹرائی نہیں کیا تھا, لیکن چلو اچھی بات ہے, تو کسی اور کو بھی بتا دی وہ اسٹریٹجی. تو کوچنگ اینڈ کنسلٹیشن از آلویز ناٹ دیٹ یو آر رائٹ یا یو آر دا کوالیفائڈ پرسن. آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی جب سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو یو کوڈ اپلائی دیٹ ان یور بزنس اینڈ ٹو یور ادر کلائنٹس بزنسز ایز ویل, صحیح ہے. تو جب وہ جرنی ختم ہونے لگا تو میں نے پارٹنر کو کہا یار ٹو بی فرینکلی آنیسٹ ود یو, آئی ڈونٹ ہیو لائک اینی ادر آئیڈیاز, اٹ وڈ بی جسٹ لائک کہ آئی ایم لائک ریہیشنگ دا کانٹینٹ وچ آئی ڈو ناٹ وانٹ. سو ہی واز اے ویری گریٹ گائی, ہی سیڈ یار یو آر رائٹ, ہم بھی ذرا نہیں چاہتے ہیں, رائٹ. تو تم نیکسٹ وینچر اسٹارٹ کرو اور جو ہے وی ول انشاء اللہ میٹ آفٹر 1 year, کہ جب تم امیزون پر یہ جو تم نے نیا ششکا اسٹارٹ کیا ہوا ہے نا, ہم پھر یہ لوگوں کو یہ بیچیں گے. سو 2015 آ گیا اور 15 میں آپ نے کوچنگ کو بھی خیر بات کر دیا, اور 2013 سے آپ ای کامرس کی ایکسپیریمنٹیشن کر رہے تھے. سو 15 کے بعد اب کیا ہوا؟ بس $500 سے اسٹارٹ لینے کے بعد میں نے کہا اچھا $500 والی پروڈکٹ بریک ایون پہ گئی. ٹھیک ہے, اچھا سوری, اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں, آپ پشاور میں تھے؟ یس. اور اسلام آباد آپ موو نہیں ہوئے تھے؟ یو ایس کبھی آپ کو ٹریول آپ کا نہیں تھا؟ سب کچھ یس ادھر پشاور سے چل رہا تھا, ٹھیک ہے. اور ڈیڈ یو فائنڈ لائک اینی اس طرح سرکل کوئی اس طرح کا؟ نو, سو یو آر آل الون, completely all on my own, no friends in the online industry at that time. میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ ہمارے وہی جو آپ کے ٹریڈیشنلی گلی محلے والے یا وہی اسکول کالج والے. ان کو آپ بتا کیا رہے تھے کہ لائک واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یار میں ان کو کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا. صحیح, میں ان کو بتا ہی نہیں رہا تھا. ان کو لگ کیا رہا تھا کہ کیا؟ میں ان کو ویسے ہی کہہ رہا تھا یار میں یو فون میں انٹرنشپ کر رہا ہوں, زونگ میں انٹرنشپ کر رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں ٹیلی کام میں گھس جاؤں, بیکاز مجھے وہ نیٹ ورکنگ کے تو میں نے کورس پڑھے ہوئے تھے. تو وہ کہانی بیسیکلی, ہاں میں کہانی لوگوں کو سنا رہا تھا, میں ٹوپی ہی دے رہا تھا سب کو. میں مطلب کہ ریئل میں بتا نہیں رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا, کسی کو بھی نہیں پتا تھا, ایون گھر والوں کو بھی. اور جب میں نے وہ اپنا ایون جو یہ کوچنگ والا بزنس وائنڈ اپ کیا اور جب پیسے آئے
تو کسی کو نہیں بتایا کہ میرے پاس ان پیسوں کا کیا کیا سب سے پہلے؟ یار سب سے پہلے تو گھر خریدا. صحیح. اور وہ ایک ساتھ آئے یا آپ ساتھ ساتھ؟ نہیں, وہ ساتھ ساتھ آ رہے تھے, بیکاز کوچنگ کا بزنس تو ایسا ہے نا کہ جب آپ جو چیز کلوز ہوئی آپ, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کو اگر ویکلی پارٹنرس کو اپنا اسپلٹ کرنا ہے, کیونکہ خرچہ تو اتنا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ہم پیڈ مارکیٹنگ نہیں کرتے تھے, زیادہ تر ایفیلیٹس ہوتے تھے اور جوائنٹ وینچرز ہوتے تھے, اور انٹرنیٹ مارکیٹرز کے ساتھ جن کی آلریڈی ایک اچھی خاصی ای میل لسٹ ہوتی تھی, ان کو بھی کمیشن ملتا تھا جب ان کے اسٹوڈنٹس یا کسٹمرز ہماری کورسز بائی کرتے تھے. تو ہم جب بھی کورس لانچ کرتے اور پہلا بڑا چیک کیا تھا یار؟ بڑا چیک پہلا چیک فرام دا کوچنگ والا؟ فرام دا کوچنگ والا 5,000 10,000 یار. اس کوچنگ وہ نہیں ہوتا تھا, جیسا میں نے بتایا نا, وہ اسٹارٹ ہوتا کورس کی سیلنگ سے. آپ نے $60 $27 $37 کا کورس اور پھر بیک اینڈ میں کوچنگ. نہیں, سو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے, لیٹس سے 5 لوگ 10 لوگوں نے, تو وہ آپ کو پھر ایک ساتھ ایک اماؤنٹ بھیج رہا ہے. وہ یہ تو نہیں ہے کہ اگر $25 آ گئے تو مجھے $25 بھیج رہا ہے, یا وہ ایک کبھی $20,000 بیچتی ہے, کبھی 5,000, جتنی میری نیڈ ہوتی تھی بس میں اس کو کہہ دیتا وائر کرا دو. اس وقت اکاؤنٹ بھی بنا لیا تھا. بس پہلی بڑی کیا پیمنٹ آئی تھی یار؟ مجھے لگتا ہے اٹ واز something around like $20,000. ٹھیک ہے. یس, ایٹ دیٹ ٹائم. اور what did you do? اب بس ہاؤ ڈیڈ یو فیل لائک سب سے پہلے؟ مطلب آپ ایک بندہ, آئی ایم جسٹ لائک ویژولائزنگ کہ ایک بندہ یونیورسٹی سے نکلا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا تھا اس نے کرنا کیا ہے. ذرا اس سے پہلے بھی آپ نے بنائے تھے, بٹ ایک ون آف جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو واٹ واز یور لائک فیلنگ کیا تھی؟ لائک یار یہ مطلب اچھا, آپ جتنے بھی لوگوں سے پوچھیں نا جنہوں نے اپنا پہلا ڈالر بنایا, تو جو $27 والی خوشی تھی نا, جو چیک آیا تھا, ایٹ لیسٹ اس کو میچ نہیں کر رہی تھی وہ, بیکاز $27 والی خوشی وہ ایسی خوشی تھی نا کہ وہ آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کی ارننگ آپ کے ہاتھوں میں پڑی ہوتی ہے, اینڈ یو ورک سو ہارڈ فار جسٹ دیز $27. اس کے بعد ڈیفینیٹلی $20,000 جب آئے تو میں ایک کام کرتا تھا اس وقت, مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں دبئی کے ٹرپ پہ جانے والا تھا, یا پلان تھا نیکسٹ ایئر. اور یہ پہلا ٹرپ تھا باہر کا؟ ہاں دبئی کا. اٹ واز بیک ان 2000. ہم دوست گئے تھے, 4-5 دوست تھے میرے, لاہور کے دوست تھے, زیادہ تر پنجاب سائڈ کے دوست تھے. آن لائن کمیونٹی میں ہی آہستہ ملے, لیکن وہ ڈفرینٹ اس میں کام کرتے تھے, ڈومینز میں. کنڈل پبلشنگ میں ہی, امیزون میں کوئی بھی نہیں کرتا تھا, یا کورس یا کوچنگ میں کوئی بھی نہیں کیا کرتا تھا. بس ہیلو ہائی ہوئی, ایک ملا, پھر کمیونٹی دیکھی, گرو کیا. تو بیسیکلی وہ ہم کمیونٹی کا ہی تھا. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یار جب میں ٹرپ کب مار سکتا ہوں, واٹ از دس ون کرائٹیریا فار می ٹو گو آن اے فارن ٹرپ. تو میں کہتا تھا کہ یار جب نیکسٹ پروڈکٹ لانچ کروں گا نا, جب نیکسٹ کورس لانچ کروں گا, جب اس سے پیسے آئیں گے, میں تب ٹرپ ماروں گا. صحیح ہے. تو اس کا بجٹ کیا رف سا آپ نے اپنے ذہن میں بنایا کہ کورس سے تقریباً ہاؤ مچ ڈو آئی نیڈ کہ یار ایٹ لیسٹ $20,000 فار اے ٹرپ؟ نہیں ٹرپ کے لیے نہیں, ٹھیک ہے. میں نے گول رکھا تھا کہ ایٹ لیسٹ $20,000 جب کماؤں گا نا کسی کورس سے, تو پھر میں جو ہے فارن ٹرپ پہ جاؤں گا. فارن ٹرپ کا تو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ناٹ دیٹ کاسٹلی, اور جب آپ کا گروپ بھی ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی خرچے بھی کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا روم بھی شیئرنگ پر ہوتا ہے, فوڈ بھی شیئرنگ پر ہوتا ہے, ٹریول بھی شیئرنگ پر ہوتی ہے, تو آبویسلی اس میں تو اتنا خرچہ نہیں لگتا. بٹ میں نے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا تھا کہ یار کہ کچھ تو ہو, کچھ آپ کے لیے ایک گول تو ہو اچیو کرنے کے لیے, ورنہ تو آپ تو سارے پیسے اسی طرح اڑا دو گے, کبھی یہاں جا رہے ہو کبھی وہاں جا رہے ہو. تو میں نے ایک گول رکھا کہ یار یہ پیسے بنیں گے تو یہ ٹرپ کریں گے. صحیح ہے. لیکن سم ہاؤ ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ جب تک ایون یہ پیسے میں بنا رہا تھا, تو آئی واز لیونگ ان اے 1 bedroom ہاؤس, جس کے اندر کچن بھی تھا, اسی کمرے کے اندر واش روم بھی تھا. صحیح ہے. تو اٹ واز ناٹ سو آپ اپنے گھر سے فیملی ہاؤس سے نکل آئے ہیں؟ ہاں, میں نے کہا یار پہلے ذرا اس سے نکلیں, ایک چھوٹا سا گھر خریدیں. تو ایک چھوٹا سا گھر خریدا پشاور میں ہی. تو سب سے پہلے تو جب یہ پیسے جمع ہوئے تو گھر خریدا. اچھا, خریدا یا رینٹ؟ نہیں خریدا. ٹھیک ہے. سو 1 bed یا گھر؟ نہیں, اس میں 5 کمرے تھے, 5 مرلے کا تھا اور 5 کمرے تھے اس میں, اور جو ہمارا پرانا گھر تھا اس کے قریب ہی تھا, 1-2 گلی چھوڑ کے. لیکن جب آپ نے فیملی کو بتایا کہ یہ میں نے خرید لیا ہے, اینڈ یو آر واٹ 20 something؟ ہاں, آئی تھنک اٹ واز لائک, میں گریجویٹ ہوا 2012 میں, اور 2012 اور میری پیدائش CNIC کے حساب سے 91 کی ہے. تو آئی واز لائک ہاؤ مچ اولڈ؟ 25ish. ہاں, سم تھنگ 25ish یا لیس دین دیٹ. ہاں, تو بس میں نے 17-18 میں یو آر 20, سو رفلی 24-23 سم تھنگ لائک دیٹ. یس.
تو میں نے ان کو بتایا یار میں نے انٹرنیٹ سے پیسے کمائے ہیں, جو آپ مجھے تنگ نہیں کر رہے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ میں کیا کروں, تو میں بیسیکلی پیسے بنا رہا تھا, کورسز بنا رہا تھا. پھر سارے کزنس وغیرہ نے بھی کہا یار ہمیں بھی سکھاؤ یہ وہ. میں نے کہا یار یہ تو مشکل ہو گئی ہے بات. آلدو میں ان کو لے کر آیا امیزون کی اسپیس میں, لیکن کوچنگ اینڈ کنسلٹیشن کی نہیں, کیونکہ وہ تو میں خود اس سے نکل چکا تھا. ظاہری بات ہے جب گھر لیا پھر میں نے کہا ایک گاڑی لیتے ہیں. میں نے آلٹو مہران لی. پہلے تو ڈرائیونگ سیکھنی تھی, مجھے نہیں آتی تھی, لیکن اس سے پہلے میں نے بائک لی کہ میں نے کہا بائک سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, رائٹ. تو بائک لی, میں نے بائک چلانا سیکھی. اس سے پہلے میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں چلائی تھی. اس کے بعد میں نے گاڑی لی, پھر میں نے گاڑی چلانا سیکھی. اس کے بعد پھر میں نے وہ بیچ دی, پھر بڑی گاڑی لی, پھر اس سے بڑی گاڑی لی, بس پھر لیتا گیا. بٹ دا تھنگ از کہ ان ساری چیزوں کے دوران میں کام کرتا گیا. یہ نہیں ہے کہ میں گھر آ گیا ہے یا لگژری آ گئی ہے تو اب کام تھوڑا کم کر دیتے ہیں, بیکاز کیا ہے یار, گھر بنیادی ضرورت ہوتی ہے, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے وہ گاڑی آپ لے کر. لیکن میرا یہ تھا یار کیپ آن ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ, صحیح ہے, اور یو آر اسٹل ینگ, 24-25 سال یا 26 سال یا 27 سال, یو آر ینگ, مطلب کہ کام کرو, پیسے بناؤ اور بناؤ. اور وہی ہوا کہ میں امیزون پہ گیا, ایک پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ, کچھ فیل ہوئی, پھر بہت ساری پروڈکٹ سکسیزفل نکلی, پھر فیل ہوئی, پھر سکسیزفل نکلی, پھر فیل ہوئی, پھر سکسیزفل نکلی. 2017 میں نے پہلا برانڈ فلپ کیا, 2018 میں دوسرا برانڈ فلپ کیا, 2020 میں تیسرا برانڈ فلپ کیا, اور ابھی رمضان میں ریسنٹلی میں نے چوتھا برانڈ فلپ کیا. تو ابھی بھی لگے ہوئے ہیں, ابھی 5ویں پہ آپ کام کر رہے ہیں. ابھی اٹس ان اے ڈیو ڈیلیجنس پروسیس, بیکاز وین آئی اسٹارٹ اے نیو برانڈ آئی ٹیک ایٹ لیسٹ ناؤ ڈیز لائک 6 to 9 months. جو ریسرچ فیز ہوتا ہے کہ وٹ پرٹیکولر برانڈ یو آر گن اسٹارٹ, وٹ پرٹیکولر پروڈکٹ یو وانٹ ٹو ڈو, وائی یو وانٹ ڈو اٹ, از دیر اینی روم فرام امپروومنٹ, از دیر انف big market for you to generate a good amount of money and build a good brand that tomorrow somebody would like to acquire it. Because میرا مائنڈ سیٹ یہ رہا ہے کہ آپ بچہ پیدا کرو, اس کو بڑا کرو, صحیح ہے, بزنس کی بات کر رہا ہوں, ریئل بچے کی بات نہیں کر رہا. بزنس کو بالکل آپ کا ایک برین چائلڈ ہوتا ہے, آپ کے تصور میں ہوتا ہے, اس کے بارے میں سوچتے ہو یار اس کو میں کس طرح مزید بڑا کروں, اس کے لیے سورسنگ کرتے ہو, اس کے لیے ساری برانڈنگ, پیکیجنگ, سارا کچھ ہوتا ہے, رائٹ. اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو لانچ کرتے ہو, اس کو گرو کرتے ہو, اور اس کو پھر کس طرح سے آپ ایگزٹ کرتے ہو, رائٹ. لائک ایسے بھی برانڈز ہیں میں نے 3 سال بعد فلپ کیے ہیں, ایسے بھی برانڈز ہیں 2 سال بعد فلپ کیے ہیں. ابھی تک کتنے آپ نے فلپ کر چکے ہیں؟ 4 فلپ کیے ہیں میں نے, 4 برانڈز. اور دیر از اے مارکیٹ پلیس. یس بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا, امپائر فلپرز, ویب سائٹ پراپرٹیز, بہت سارے بروکریج فرمز ہیں جہاں پر آپ اپنے بزنسز فلپ کر سکتے ہو. اور ایز اے پاکستانی بھی آپ جا کے خرید بھی سکتے ہیں, یا کوئی بھی آپ اینی بڈی کین بائی, اینی بڈی کین سیل دیئر بزنس, رائٹ. تو بٹ نارملی زیادہ تر جو میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے وہ یو ایس والے ہی زیادہ تر بائی کر رہے ہوتے ہیں, جو ایشینز ایون چائنیز بھی ایکوائر نہیں کرتے ہیں. شاید باہر جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو کہ فنڈز ہیں, جو کہ پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز ہیں جو کہ ایکوائر کرتی ہیں, دے سے رادر دین یار بلڈ اپ اے برانڈ فرام اسٹارٹ اپ, لائک اب 2 سال کون لگائے گا, وائی ناٹ لائک پے اے ملٹیپل, اور ایک چیز کو ایکوائر کیا جائے اور اس کو مزید بڑا کیا جائے. اگر ہم ایک چیز جو ہیں $1 ملین کی خرید رہے ہیں, صحیح ہے, اگر ہمیں ایک اچھا سٹارٹ مل رہا ہے کہ ایک بنایا بزنس جس کا آلریڈی ریونیو $1 ملین ہے, تو ہم کل اس کو 10 ملین پر کس طرح بیچ سکتے ہیں. دے ڈو دیٹ وائل واٹ وی ڈو از کہ ہم جو ہیں ایک لیول تک اس کو پہنچا کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں, ہم نکل آتے ہیں, ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں, ہم ان کو کنسلٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں, دین دا ریسٹ از دیئر جاب ٹو ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول, صحیح ہے. اینڈ وی ڈو واٹ وی آر گڈ ایٹ, اسٹارٹنگ اندر بزنس, رائٹ. رنز اینڈ ریپیٹ فارمولا ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ اب نارملی ٹائم لیتے ہیں. سو لاسٹ والا آپ نے لاسٹ رمضان میں وچ از 2022 رمضان میں, یس اچھا ابھی والا, اوکے اٹس جسٹ لائک 4-5 months, یس سمتھنگ لائک دیٹ. سو آپ اب اگلا 2023 میں مارچ تک, It depends with the passage of time, your goal changes, what you wanted to do. Sometimes like you want to flip, you want to exit the business after 2 years, and sometimes you want to exit that after 3 years, and sometime like within 1 year as well. It depends what kind of product you are doing, یا what particular niche you are getting into. جس طرح میری جو ہے وہ اسپورٹس اینڈ آؤٹ ڈور اور ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ کے اراؤنڈ رہی ہے, تو I'm looking at things کہ obviously you cannot time the market کہ آپ کو کب نکلنا ہے. It's all about
کہ آپ کو اس کا پوٹینشیل کیا لگتا ہے کہ یہ چیز کتنی بڑی ہو کر آپ اگر اس سال فلپ نہ کرو اگلے سال فلپ کرو تو کتنا فائدہ ہے, یا اگر 2 سال بعد کرو تو اس کی کیا ڈیمانڈ ہوگی. تو یو ہیو ٹو بیسیکلی لک ایٹ دیز ٹرینڈز ایز ویل, اینڈ اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب ٹو پریڈکٹ کہ 2 سال بعد کیا ہوگا اس پرٹیکولر کیٹیگری میں یا اس پرٹیکولر نیش میں, رائٹ. So but based on the experience that I have in this industry, so I look at trends, I look at things, I predict things, sometimes I'm wrong, sometimes they are. And you do all جو ابھی اگلے آنے والے برانڈ کی ریسرچ ہے وہ خود, یا do you have a team, یا کیسے, how do you operate? یار مزے کی بات یہ ہے, I do very handful number of products at one time. I'm doing only one product or 2 product max. صحیح ہے. میرے لوگ کہتے ہیں نا آپ کی ایک پروڈکٹ لائن ہونی چاہیے کہ 10-12 پروڈکٹس ہوں آپ کی. آئی ڈونٹ ڈو مور دین 2 دیز ڈیز, اینڈ مائی فیوریٹ از جسٹ 1 پروڈکٹ جس کی اسٹوری وائرل ہوئی اور جو آپ کو کافی سوشل میڈیا پر لکھی. دا نمبر آف پروڈکٹس ان دیٹ برانڈ واز اونلی 1, رائٹ. سو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو عام بندے کے لیے اٹ مینس کہ آپ کے امیزون کے اسٹور پہ صرف ایک پروڈکٹ ہے, دیٹس واٹ یو مین. یس, میری دکان میں صرف ایک پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے, دیٹس اٹ, دیٹس اٹ, نو ادر پروڈکٹس. دیٹ وین یو کم ٹو مائی دکان آن لائن یو ول اونلی سی 1 and 1 پروڈکٹ اونلی. صحیح ہے. اس کے پروز بھی ہیں, کونس بھی ہیں, بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈائیورسیفائی کر دو, اگر ایک پروڈکٹ ہے اور وہ ڈوب گئی تو آپ کی تو ساری دکان بند ہو جائے گی. دین there are some advanced strategies that you should know کہ how to diversify one product. اس کی اپنی اپنی ٹیکنیکس ہیں. I'm not saying کہ multiple products کرنا غلط ہیں, obviously وہ کریں. with one product yes obviously there is risk involved. ایک دکان میں اگر ایک پروڈکٹ ہے وہ بیٹھ جائے تو آپ کا سارا بزنس بیٹھ جائے گا, رائٹ. but how I know how to safeguard that one product and how to diversify one product. صحیح ہے. how to diversify my business around just one product. so اس کا اپنی ایک اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, رائٹ. بٹ ٹو دا نیو انٹرپرینورز یا سیلر جو کہ آ رہے ہیں, آئی ووڈ ناٹ سے, کیونکہ میں ایک اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بڑی سپر ڈوپر کمپیٹیو اسپیس میں ہوتی ہے. دیٹ از وائی آئی وانٹ ٹو ڈیڈیکیٹ مائی انرجی ٹو اونلی دیٹ ون پروڈکٹ, ناٹ ٹو لائک 10 products. تو لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کیپٹل کا ہونا, if you were to do only one product, I would say you have to have very sharp skills. You have to have very good experience in the industry, how to survive and thrive. because جب آپ کسی competitive industry میں گھستے ہیں نا, اور کوئی بھی آپ ایک پروڈکٹ کرتے ہو جو کہ بڑی ٹرینڈی ہو, بڑی ڈیمانڈ میں ہو, اور آپ جب بیسٹ سیلر کے بیجز اور لٹرلی 1000 of keywords کے لیے رینک ہوتے ہو, اور اب جب مارکیٹ کا سارا سیلز, میکسیمم اماؤنٹ آف سیلز دیٹ یو آر کیپچرنگ آف دا مارکیٹ, تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. باہر بھی مارکیٹ پلیسز پر بھی آپ کو ڈبونے کے لیے 100 طریقے ہیں ٹو گیٹ یو آؤٹ آف دا بزنس. دین یو شوڈ آلسو نو دیز اسٹریٹجیز ایز ویل ٹو گیٹ بیک آن ٹریک, اینڈ ہاؤ ٹو بی لائک اے کلر وین somebody is messing with you. You know how to retaliate, and you should know how you have to give them an answer کہ وہ ان کو اپنی فکر ہونے لگے. Yes, so can you give me کوئی example? So as an example, ایک اسٹریٹجی تو نہیں بٹ ایک چیز کہ جی پاکستان میں اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی وہ لوگ ریویوز 100 بندہ ہائر کیا اور آپ پہ. Yes, that is very common in competitive spaces. I have been faced with such challenges day in and day out. ایک اپر لیول کا اکاؤنٹ ہوا کرتا تھا, ابھی بھی ہے, وینڈر سینٹرل اکاؤنٹ. ہماری سیلر سینٹرل ہوتے ہیں, تو if somebody have especially Chinese do this, اور Chinese are a very big number on Amazon platform جہاں پہ وہ سیل کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس. If you are number one and they want to enter that market, they will apply all the dirty tricks in the book to get you out of the market, like negative reviews, 1-star reviews, like they will do some false trademark infringements, false copyright infringements on your listings. They will do all kind of shady stuff to shut down your account, but you should be wise enough, you should be experienced enough how to retaliate back, how to. And how do you do that? By reaching out to the relevant department and Amazon customer support. But it's not the solution. آپ وہ پھر کریں گے, آپ پھر جائیں گے, وہ پھر کریں گے, پھر آپ جائیں گے. Then you have to take a different path.
to target them as well, which is hiring the bad guys in the industries and do all kinds of negative stuff to really rip them apart, because everything is fair in love and war, right? And you have to protect your baby, right, your business, and you have to do all the dirty tricks in the लेकिन books. how do you know, मतलब या पता चल जाता है कि let's say मेरा स्टोर है, उसके ऊपर मुझे अचानक 500 नेगेटिव रिव्यूज आ गए, but you can gauge somehow, because अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, तो आप अपने कंपेटिटर को स्टडी कर रहे होते हो, राइट? तो आप देख रहे होते हो कि यार जब आप पहले चंद महीनों में आए तो कुछ नहीं हो रहा था, एंड दीज प्लेयर्स वर ऑलरेडी देयर, एंड देन यू सी आफ्टर 6 मंथ कि एक बंदा अचानक से ऊपर आ रहा है ऑल ऑफ अ सडन, और सबको पीछे छोड़े जा रहा है, और नीचे वाले लोग गिर रहे हैं, लोग नज़र नहीं आ रहे, उनकी लिस्टिंग्स ख़राब हो रही है, और आपकी लिस्टिंग्स पर भी वो खेल रहे हैं, और क्योंकि बाकी लोग तो 5 महीने पहले भी थे, लेकिन आप पर तो किसी किस्म के अटैक नहीं हुए, और आप तो फिर भी नंबर 1 पे थे, और ये बंदा आया है, और ऑल ऑफ अ सडन जो नीचे वाले लोग हैं वो भी मैं देख रहा हूँ कि उनकी भी लिस्टिंग्स आ जा रही है, कोई सस्पेंड हो रहा है, तो यू कीप एन आई ऑन दैट। और वो एक बंदा क्या कर रहा है, आप उसकी लिस्टिंग्स पर जाकर स्टडी करते हो, उसने रिव्यूज़ किस तरह इकट्ठे किए हैं, या उसके रिव्यूज़ जो हैं कहीं पे उसने मर्ज करवाए हैं, वो लिस्टिंग जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाते हो, प्रोडक्ट डिटेल में आप जाते हो, देखते हो कि यार प्रोडक्ट तो ये नहीं है, ये तो इसने किसी और एसन को यहाँ पर मर्ज कराया हुआ और उस पर ऑलरेडी रिव्यूज़ थे, और वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चली गई है, और इसने अमेज़ॉन एट्रीब्यूशन के थ्रू इसको एट्रीब्यूट चेंज करके और इसने एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी कि डे नंबर 1 से ही उसके 4000 रिव्यूज़ हैं। तो यू कैन गेज दैट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस सेलर, प्रॉपर इंटेलिजेंस एक वॉर यस ऑब्वियसली, सो यू गेज दैट, और फिर आप पर अटैक्स होने लगते हैं, फिर वो ऊपर आने लगता है। सो हाउ डू यू हायर द बैड गाइज to do something? I went to Las Vegas for that, for a mastermind for which I have paid literally $13,000. And what is mastermind? It was a mastermind. There are experts in this space, like very high level Amazon sellers. So it's a what, club or a group? It's kind of a club of high net worth Amazon individuals, right? Or you go into that club, the entry requirement is very difficult, like $12,000-13,000, and you have to go to attend to, and videos bhi iski nahi hai, to you have to go to US to attend that. Or it's a conference? It's a very limited number of people conference. It's a very limited, and no phones are allowed, and nothing is allowed. It's completely. And what do you do? You just sit down, and the trainer and the people who are teaching you these tricks in the books, how to retaliate, how to do all the bad stuff. So it's a next level training. Yes, sir. It is a next level training, and you learn from these gurus, because they themselves are like top sellers. They are $100 million sellers on Amazon, right? अब एक देखो, इमेजिन ना, अगर एक $100 million अमेजॉन सेलर अगर आपको सिखाएगा भी, तो वो तो 30,000 का तो सिखाएगा नहीं. He should at least charge you, because when these only 100 people were invited to that conference, right, from the globe, right? Or if they are charging like $12,000-13,000, so अगर 100 बंदा आता है तो, and the coaching is closed by like within 24 hours. So in 24 hours, if they are generating, यार अगर 12,000 की भी 100 बंदा आ रहा है तो $1.2 million, like they are generating $1.2 million US just in like a matter of 24 hours, like. So they want to make sure the people who are coming have the money, have the experience in the Amazon space as well to be taught these things, right? And they, by the way, sign like an NDA as well, non-disclosure agreement, that you don't have to teach this stuff outside. You don't, if we find that such strategies, because unke paas bhi they have their own softwares as well that they give you, like all the jungle scouts and the helium 10s जो Amazon के space में लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने softwares होते हैं जो 100 लोगों के लिए custom made बने होते हैं, right? Interesting. So there are tons of software. And how do you, like, what do you do with those softwares? You can literally do from product research to marketing to optimize your listings, to find the best of the best keywords. From Amazon algorithm as well. They have some tools which can like hack into the Amazon's backend as well, while the other software just
tell you like the estimates, Sure, and they get down into the nitty gritty of stuff, and they tell you really what the numbers are. So it's a secret society Yes, of Amazon world. Yes, it is. ٹھیک ہے. It's getting more common and common, but the one that are like very highly elite, اب $50,000 بھی چارج کرتے ہیں. اب جس طرح ایک ہائپ ہے نا امیزون کی, تو ہر بندہ آتا ہے, پھر وہ سکھاتا ہے, وہ 10,000 کا بھی سکھا دے گا, وہ $1,000 کا بھی سکھا دے گا, بٹ the ones who really are at the top of this industry, they still are keeping it like limited edition, very limited number of people, or the fees are like through. And you actually get something out from those. Yes. And I think it was the main turning point for my business. Like, yes, when I imagine now, if somebody attacked my listing and I don't know how to come back on track where I am, I'll literally lose everything, right? So when I go to such master class, and I know how to get back on track again and how to retaliate. صحیح, ایک بندہ آیا, اوپر آیا, اور میں اس کو آبزرو کرتا گیا. صحیح, آبزرو تو کر رہا ہوں, دشمن ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری آبزرویشن یا میری انٹیلیجنس کس کام کی؟ اگر میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ تو سب کو خراب کر رہا ہے, اور اس کی اپنی لسٹنگ دیکھو کتنے کمال کی ہے, یہ تو کل ہے, اس کے 3,000 ریویوز بھی آ گئے, لیکن مجھے پتہ بھی ہے سارے فیک ہیں, بٹ آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. تو میری انٹیلیجنس کا کیا فائدہ؟ دا ریئل انٹیلیجنس کمز when you retaliate as well. جب آپ کو وہ نقصان پہنچا رہا ہو تو you retaliate back, اور آپ بھی اس کے ساتھ کھیلتے ہو. اب ہوتا یہ ہے نا کہ جب آپ مجھ پر اٹیک کر رہے ہو, میں اپنے آپ کو ہی سروائیو کر رہا ہوں بار بار, تو آپ مجھ پہ بار بار اٹیک کر رہے ہو, اور میں لگا ہوا ہوں. بٹ دا مومنٹ آئی اٹیک یو بیک, اینڈ ناٹ 1 time 2 times but 3 times, دین آپ کو خود کی پڑ جاتی ہے کہ یار صحیح ہے, میں اس پر اٹیک اس لیے کر رہا تھا کہ خود سروائیو کر سکوں, رائٹ, بٹ یہ تو مجھ پہ اٹیک کر رہا ہے, پہلے میں تو سروائیو کر لوں گا, اس پر اٹیک میں بعد میں کر لوں گا. تو آپ کو تھوڑی سی اس قسم کی اسٹریٹجی اپنانے پڑتی ہے کہ آپ دوسرے پر بھی اٹیکس کھیلتے ہو. دا مومنٹ کہ اس کو بھی پتہ لگ جائے کہ یار بس یہ بھائی تھوڑے سے خطرناک ہے, تو اس کو بھی وہی چیزیں آتی ہیں جو مجھے آتی ہیں. صحیح ہے, مجھے بہت زیادہ آتی ہیں, لیکن اس نے مجھے کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے, اور اب میں جو ہوں نا, مجھے اپنے بزنس کو بھی سنوارنا ہے. میں تو اگر وہ مجھ پر اٹیک کر رہا ہے تو ایکسپرٹ سروسز ہائر کر رہا ہے, رائٹ, اس کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں, بٹ آئی نو ہاؤ ٹو گیٹ بیک آن ٹریک اینڈ اٹیک یو بیک, اور آپ کو بھی دوبارہ پیسے لگانے پڑ رہے ہیں, کیونکہ تو اس کے لیے تو لاس سچویشن ہے نا. ہی از ہیئر ٹو میک منی, رائٹ, جتنا بھی آپ کا دشمن ہو جائے, بٹ ایونچولی اس کا گول یہ ہے کہ امیزون پر وہ آیا ہے پیسے بنانے کے لیے, بٹ ہی از ناٹ میکنگ منی. تو اس کو خود کی پڑ جائے گی, وہ کہے گا کہ یار اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, اس کو اٹیک کرنا چھوڑ دو, اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. اینڈ لٹرلی وتھ سم آف دا سیلرز وی گیٹ ان ٹچ, اسکائپ پہ بھی آیا, دھمکیاں بھی دی, بلیک میلنگ بھی ہوئی. اٹس اے ویری انڈر گراؤنڈ تھنگ کہ یار یو ہیو ٹو گیو می دیٹ اماؤنٹ آف منی, ادروائز آئی ول کیپ آن اٹیکنگ یو. اور بہت مطلب کہ یس پراپر بلیک میلنگ آن واٹس ایپ ایز ویل فرام ڈفرنٹ نمبرز فرام ویتنام. آپ کو لگتا ہے کہ امیزون کے اسپیس میں یار بڑا اچھا مذاق کر لیتے, بٹ لٹرلی کالز ویتنام کے نمبر سے, چائنا کے نمبر سے, بھائی اگر تم نے نہیں دیے $20,000 تو وی ول رپ یو اپارٹ, دس اینڈ دیٹ. And I said, do what you wanted to do. I'm here to face you, اور I have no like, مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ I retaliate back, or let's see who survives. It's the survivors of the fittest. So every single time, yeah, if you have passion for a business, like if it's your brainchild now, I think you would do like آپ کا اپنا بچہ ہو, you would do every single fucking thing in your power. صحیح ہے کہ اس کو بچاؤ, وہ جتنی بھی مشکلات میں ہو, یو ول ڈو ایوری تھنگ ان یور پاور ٹو میک. آپ کے پیرنٹس بیمار ہو, آپ کے گھر میں کوئی, یو ول ڈو ایوری تھنگ. اینڈ بزنسز کا بھی اس طرح ہے, رائٹ, it's your brainchild, it's something that you have been working like crazy day in day night. مجھے ابھی بھی یاد ہے یار, ہفتوں میں اپنے روم سے نہیں نکلتا تھا. I have to keep on working because مجھ پر اٹیک ہوا, and I have to get back on track. I have to reinstate my business, right, and I had to do everything in my power. I had to get in touch with all the best sources in the industry to get back on track, and it requires skills, it requires patience, it requires time, it requires continuous ریسرچ, رائٹ. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ 24 گھنٹے کام کرنے کے لیے ریڈی ہو. دا مومنٹ یہ کہ کھانے کا بریک ہے یار, وہ بعد میں کر لیں گے, رائٹ. مجھے بھی یاد ہے دنوں تک میں منہ نہیں دھوتا تھا, صحیح ہے, کھانے باہر مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یار صبح کا ٹائم ہے یا رات کا ٹائم ہے. I was just doing like. I remember ہم لوگوں کا
2018 آئی تھنک ہم لوگ آفس آئے ہیں, اور کتنا 1.5 سال ہو گیا تھا شروع ہوئے ہوئے, اور اچانک جا کے پیجز لاگ ان کیے ہیں تو پیجز ڈیلیٹ سارے. مطلب آپ نے ایک گھر بنایا, کچھ جگہ بنائی ہے, اور آپ آئے ہیں صبح اور سب کچھ سیم. آئی تھنک ہیپنڈ 8-9 months بیک آن یوٹیوب. وہ جو کرپٹو والے نہیں ہیکرز, وہ لائیو آ جاتے ہیں اس پہ, تو وہ آئے ہیں ہم لوگ, اور اگین وہ دیکھا اور ریسنٹلی ایز ویل یور پیج واز ابھی کائنڈ آف ہیک وہ لائک یوٹیوب والا. یس تو جسٹ امیجن منتھ اگو اور سم تھنگ لائک دیٹ, رائٹ. تو اٹ واز لائک یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ پھر وہاں سے obviously what you are saying I can totally relate. So going forward, so ابھی یہ ہے کہ you have flipped 4-5 and now you're moving into a new sort of. Yes, this is what I'm good at. This is what I'm good at, e-commerce, or I keep on. What do you think of the Pakistani? مطلب have you ever thought, obviously وہ والا پیسہ شاید نہیں ہے ادھر, but have you ever thought of local starting? e-commerce? Yeah. It's a tricky question because the thing is na, there is money to be made here, but it depends ke dekho, life is limited, time is limited of us on here, right? So it depends on you, right? It depends on your experience and the money you have and the risk appetite that you have, right? اگر رسک ایپیٹائٹ کم ہے, کیپٹل کم ہے, تو ڈیفینیٹلی پاکستان, بیکاز ہاؤ کین یو کمپیئر لائک دا ورلڈز بگیسٹ اکانومی, دا ورلڈ بگیسٹ مارکیٹ پلیس ود ایون انڈیا یا پاکستان, رائٹ. تو اٹ ڈپینڈز آن یو. لوکل ای کامرس از گنا گرو, بٹ اٹس گنا ٹیک اٹس ٹائم. برانڈز آر گنا ایوالو, فراڈ ریٹس کم ہوں گے, کیش آن ڈلیوری سے کارڈ پہ پیمنٹ آئیں گے, ایوری تھنگ از گنا ٹیک ٹائم. It's a good business model if you want to make money, but it depends on your goals as well. How much money you want to make in the first place, what's your background again, your experience, how much money you have, how much you are willing to invest in a business, right? So it's a very like you have to sit down and think about like how much risk is involved in the first place, and if you were to plan on doing to like the international marketplace versus the local business, right? Obviously a risk appetite, the amount of money that you have at hand to start a business, these questions matter a lot, because if I were to start a business in the world's largest marketplace, so the capital involved is huge, right? The experience required is very long, versus Pakistan, you can start with literally like 10%, 5% of the amount needed, right? So again, look at your position, صحیح ہے, اور اٹس گنا گرو. جس طرح ایک ہائپ آئی انٹرنیشنل ای کامرس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو اٹس گنا بی لائک دا سیم فار دا لوکل پلیئرز ایز ویل. لوگ آئیں گے, سیلرز آئیں گے, دے ول کچھ جائیں گے, کچھ فیل ہوں گے, کچھ گریں گے, کچھ اپنی عادتوں کو سدھاریں گے, مزید امپرووائز کریں گے, امپروو کریں گے, گرو کریں گے, رائٹ. بٹ اٹس گنا گیٹ بیٹر اینڈ بیٹر ایوری سنگل ایئر. سو اگر آپ رائٹ ٹائم پر جا رہے ہیں, برانڈ بلڈ کرنے کی پرسپیکٹیو سے جا رہے ہیں, تو یس اٹس اے بگر مارکیٹ پلیس, بیکاز آپ کی ایک ریپیوٹ بنی ہوگی, آپ کا ایک کریڈیبلٹی بنی ہوگی وین دا مارکیٹ از ریئلی ہائپڈ, صحیح ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ سائڈ, اف یو آر سم بڈی کہ وہ کہتا ہے کہ یار جب آئے گا 5 سال کے بعد تو میں تب آؤں گا, صحیح ہے, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم صحیح ہے, کیا ہوگا, بیریئر ٹو انٹری مشکل ہوگی ان ٹرمز آف پیسے زیادہ لگ رہے ہوں گے اس بزنس میں, یا بہت بڑے بڑے ایکسپرٹ چاہیے ہوں گی. تو آئی لک ایٹ اٹ کہ جب 5 سال کے بعد میں آؤں یا 10 سال کے بعد, صحیح ہے, جتنی بھی کمپیٹیو انڈسٹری ہو جائے, رائٹ, آئی کین, اف آئی ہیو دا ریسورسز اینڈ منی, آئی کین ہائر دا بیسٹ آف دا بیسٹ پیپل ان دا انڈسٹری, رائٹ, اینڈ آئی کین انویسٹ ان دا مارکیٹنگ بیٹر دین مائی کمپیٹیٹرز, رائٹ, اینڈ دین آئی ول ڈو دیٹ, صحیح ہے. بٹ فار ناؤ آئی تھنک کہ Amazon is still here to stay, but not for everyone. Do you think it's coming to Pakistan anytime soon? What's your prediction? Well, Amazon in Pakistan, look, there is Daraz, which is like Alibaba owned, صحیح ہے. And the other day, I don't know if it's right or wrong, I was like reading somewhere that Daraz CEO was giving this keynote or this speech somewhere that Pakistan is a very difficult market, صحیح ہے. تو میرے خیال میں Amazon is still very busy in India, right? But do you think by 2030 maybe? Yeah, it depends on multiple things, because if a foreign investment were to come into your country now, there are some like ground rules, right?
law and orders, the logistic system in the country, right, the payment processor. صحیح ہے, وہ تو امیزون اپنے ساتھ خود ہی لے آئے گا, it's not a big deal. مے بی سٹی میپنگ ایز ویل. آپ یہاں لیا میں آپ نے کہیں کسی بھی چھوٹے جگہ بڑی جگہ پہ بھیجنا ہے آپ کو ایڈریس میں. یس, ایون آپ دیکھ لیں نا, ٹی سی ایس والے جب جاتے ہیں نا تو لوگ جب ایڈریس لکھتے ہیں نا کہ وہ فلانے چوراہے پہ جو دکان ہے وہاں پہ پہنچ جا کر مجھے کال کرنا, باقاعدہ نوٹس میں لکھا ہوتا ہے. تو if these big players were to come into play into Pakistan na, we need to have the infrastructure for them as well, right? I'm not sure whether in 2030 they are gonna come, یا Amazon نہیں آئے گا, کوئی دوسرا بڑا پلیئر آ جائے گا. صحیح ہے, it's not just Amazon. why we kept on saying کہ Amazon ہی آئے, right? eBay کیوں نہیں, صحیح ہے. Etsy ایک وہ ہے. Yes, there are other major players as well. Why not them, right? So it's not just Amazon. They will take their time with it. They will see which is the most appropriate market at the time for them, right? But right now they are busy into the other marketplaces as well. So aa jayenge. It will take time. So rather than wait for them, we should work on our ecosystem as well. Do what we are good at doing. ایک تو ہے نا سر, ایک تو ہے دراز تو ہے, آپ وہاں سے لیں, آپ اپنی ویب سائٹس بنائیں, فوکس آن بلڈنگ برانڈس, گڈ پروڈکٹس with good branding, with good packaging, with good customer support, right? With the customer at the center of your business. Why Amazon is that much successful, you think? Yeah. Amazon is a customer centric company. They say that it's a customer centric company. If you ever anytime you buy a product for them, because when I go abroad I do shopping from Amazon myself as well, right? So if you buy a product, it arrives to you, you don't like it, you just انہی کے ویب سائٹ سے ریٹرن شپنگ لیبل پرنٹ کر کے اور کہیں پہ بھی very quick process and you get your money back on your credit card. Imagine if you were to say کہ یار پاکستان میں ریٹرن ریفنڈ کی پالیسی کیا ہوتی ہے, it's very difficult, right? So میرے خیال میں if you put customer at the center of your world, a lot of things will be easy for you. Then people say یار کسٹمر بڑا مینیپولیٹ کرتا ہے, پاکستان کی آڈینس یہ ہے وہ ہے, سارے چور لٹیرے یہ وہ اوتھینٹک نہیں ہے اور مسئلے مسائل کرتے ہیں. People generally are very good. صحیح ہے, you have to make system strong, right? یار وہ ٹرمپ صاحب نے جو وہ دیا تھا کہ آ جاؤ سارے, تو یہ امریکن سارے وائٹ ہاؤس پر نہیں چڑھ گئے تھے. صحیح ہے, آپ کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں جاؤ نا اور آپ وہاں سے سسٹم کو ہٹا دو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں سے زیادہ وہ کرپشن بھی کریں گے, وہ ایک دوسرے کے حقوق بھی ماریں گے, وہ قانون کی بالادستی بھی نہیں کریں گے. The reason that they are good citizens is because of the law that they have enforced, the systems that they have, right? پاکستان میں سارا کچھ صحیح ہو جائے, I think everything is going to be all right. Because people, I genuinely believe people are normally great people, they are good people. کوئی کیوں چور لٹیرا بنے گا, کوئی کیوں دھوکے باز بنے گا, کوئی کیوں آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہوگا. بیکاز وین دیر از روم فار دیٹ, وین دیر آر لوپ ہولز ان دا سسٹم, دے وڈ ڈو دیٹ. وین دیر از لائک لیول فیلڈ نہیں ہوگا تو دیز تھنگز ول بی دیئر. اف دا سسٹمز آر گڈ, آئی تھنک ایوری تھنگ ول تھرائیو, اینڈ وی شوڈ ورک آن دا سسٹمز. اگر اف یو آر اے بزنس اونر تو یو ہیو ٹو build a great ecosystem, right? Both for your customers and your employees, right? Because you are responsible for your customer and your employees only, right? So ہم نے بزنس اور وہ ساری باتیں تو کر لیں. آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ آپ کے دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ بڑی ینگ ایج میں ان کی انتقال ہو گیا. ہاؤ وہ والی پوری چیز لائک انفلوئنسڈ یو ایز اے ہیومن ہو یو آر ٹوڈے؟ یار 8ویں جماعت میں جب میں تھا تو مجھے لگا کہ بس والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد سب کچھ ختم, ایوری تھنگ از فنشڈ. لائک نارملی یور فادر از دا بریڈ ونر اور وہ کام کرتے ہیں, مدرز نارملی ہاؤس وائف ہوتی ہیں, ان مائی کیس ایز ویل. تو میں نے کہا یار, اور میں سب سے بڑا بھی تھا, میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یار کیا ہوگا, پڑھائی کروں گا یا وہ کروں گا. بٹ یار میرے خیال میں بس آپ کی جو لگن ہوتی ہے نا آپ کی فیملی کو پرووائڈ کرنے میں, اور
آپ کی اپنی پڑھائی میں، رائٹ. تو پھر اللہ بھی دیکھتا ہے یار کہ یہ بندہ دیکھو پڑھائی کے لیے بھی اس نے پڑھائی بھی نہیں چھوڑی، اور یہ جو ہے پیرنٹس کی، میرے ابو جو تھے وہ سرکاری ملازم تھے، تو ان کی پینشن ریلیز کروانے مجھے تقریباً 2 سال لگے. صحیح ہے، صرف ریلیز کروانے میں. صرف ریلیز کروانے میں، بیکاز بہت زیادہ ہرڈلس تھیں، بہت زیادہ پرابلمس تھیں. امی کا شناختی کارڈ جو تھا وہ پتہ نہیں کہیں پہ غلط بنا ہوا تھا، پھر ان کے ماں باپ کا جو تھا وہ پرانے زمانے کا جو ہینڈ ریٹن شناختی کارڈ نہیں ہوتا تھا وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا ان کا CNIC دوبارہ بنانے میں، اور پھر امی کے نام پینشن ٹرانسفر کرانے میں. تو اٹ واز لائک مجھے جو آفیسز کے چکر تھے، صحیح ہے، جتنے میں نے کاٹے ہیں، جتنا بھی آپ کا AG آفس ہوتا ہے، بنون فنڈ والے آفیسز، اور پتہ نہیں نادرا کے آفیسز، اور گھنٹوں سفر کرنا وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں، اور وہ بھی. تو اٹ واز اے ویری ٹف ٹائم، بٹ میرے خیال میں یار ہو جاتا ہے. ایوری بڈی گوز تھرو ٹف سچویشنز، اینڈ ایون اب بھی ٹل رائٹ ناؤ لائک ایوری ڈے از اے چیلنج، رائٹ. صحیح ہے، پیسوں والا مسئلہ حل ہو گیا ہے، پر دنیا میں پیسوں کے دیکھو ہر عمر کے اور ہر لائف کے فیز کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. صحیح ہے، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ گھر لے کر، گاڑی لے کر، شادی کر کے، بچے پیدا کر کے، اور آپ صبح اپنے مرضی کے کام پہ جا رہے ہو اور مسئلے حل ہو گئے، تو دیٹس ناٹ دا کیس. اس میں میٹ اپ پہ بھی لوگوں کو یہ بتا رہا تھا، بیکاز آئی سی وین پیپل ہیو کم along، اور بندوں کی اسٹرگل تھی اس وقت، ان کو فائنینشیل اسٹرگلز، جب آپ ینگ ہوتے ہو نا، ان دا ارلی ڈیز آف یور لائف کریئر، آپ کو فائنینشیل ٹربلز ہی سب سے بڑی ٹربلز دکھتی ہیں، باقی کچھ آپ کو نہیں دکھتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب حل ہو جائیں گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، رائٹ. بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. آپ کے پاس مختلف زندگی کے جتنے بھی فیزز ہوں، یو اسٹل فیس پرابلم، بٹ یو ٹرائی ٹو سالو دیم. تو بس زندگی میں یار یہی سیکھا. دیکھو ایوری تھنگ ہیپنس فار اے بیسٹ. اگر میرے والد صاحب کی ڈیتھ ارلی لائف میں ہوئی، میں اس وقت چھوٹا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے. اللہ نوز بیٹر کہ انہوں کو، میرے والد صاحب کو جلدی انہوں نے کیوں بلا لیا، میری اماں کو کیوں بلا لیا. اب میں اگر یہ کہوں کہ یار اگر ابھی وہ زندہ ہوتے تو کیا لائف ان کی ہوتی، ان کے لیے اپنی گاڑی ہوتی، ان کے اپنے پروٹوکول ہوتا، اور وہ بس صرف ادھر ادھر جا رہے ہوتے خوشی اور غمی میں، اور یہ ہوتا وہ ہوتا. بٹ آئی بلیو ان جو بھی ہوا میرے ساتھ، صحیح ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ بڑا ضروری ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک ہی چیز اپلائی کی ہے کہ یار یہ جو ہوا ہے میرے ساتھ زندگی میں، اس میں میرے لیے کوئی بہتری تو ہوا ہے، ورنہ ویسے ہی نہیں ہوا، کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں ہے. خواہ وہ میرے ابو کے جانے کا ہو، خواہ وہ میرے امی کے جانے کا ہو، خواہ وہ میری اپنی انیشیل ڈیز آف دا انٹرنیٹ کی اسٹرگل ہو کہ میں کچھ بننا چاہتا تھا، کچھ کرنا چاہتا تھا. تو ذہن میں یہی تھا یار جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. اور اگر آپ مجھ سے ابھی پوچھیں یار تم اپنے زندگی کے کون سے لمحے کو ریگریٹ کرتے ہو، یا کون سا تمہارا وہ ایک غلط ڈیسیجن تھا جو تم کہتے ہو کہ یار یہ میں نے کوئی بھی غلط ڈیسیجن نہیں لیا. جو ہوا ہے، جو میں نے ڈیسیجن لیے ہیں زندگی میں، خواہ اس کے مجھے اچھے نتائج نہیں ملے، برے ہوئے، بٹ دے ور ڈیسیجنز دیٹ آئی میڈ اینڈ آئی ٹیک رسپانسبلٹی فار دیٹ. اور وہ یہ بھی ہے نا کہ وہ اس ٹائم کا پروبیبلی بیسٹ ڈیسیجن تھا، اس وقت کے حساب سے جو بھی مجھے صحیح آیا میں نے کیا. بٹ وہ تو اگر آپ یہاں پر بیٹھ کے وہاں پر جج کریں گے تو آبویسلی اس میں فلاز ہوں گے، مسئلے مسائل ہوں گے. بٹ یہی تو لائف ہے، آپ صحیح ڈیسیجنس بھی لیتے ہو، غلط بھی لیتے ہو، آپ زندگی میں گرتے بھی ہو، آپ اٹھتے بھی ہو. دا مین تھنگ از دیٹ یو شوڈ ٹیک رسپانسبلٹی فار یور ڈیسیجنز. اور وٹ ایور بیڈ سچویشنز یو آر، آئی تھنک یو کین اونلی کنٹرول دیٹ. اٹس یور مائنڈ سیٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ سچویشن، اور اپنی حالت کو یا اپنے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنا اینڈ پٹ ٹوگیدر یور سیلف. میرے خیال میں دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو شوڈ بی فوکسنگ آن. دیکھو جب جہاز میں ٹربولنس آتی ہے اور جب آکسیجن والا ماسک گرتا ہے نا، تو آپ کو جب جہاز چڑھنے سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے ماسک خود پہننا ہے، پھر جو ہے دوسروں کو پہنانا ہے، ان کی زندگی بچانی ہے. تو میرے خیال میں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور ہینڈ از یو. آپ خود کو سدھار سکتے ہو، آپ خود کو بہتر کر سکتے ہو، آپ خود کے لیے ڈیسیجن لے سکتے ہو. آپ جب تک اپنے پاؤں پر خود کھڑے نہیں ہوگے، جب تک آپ ڈیسیجنس خود نہیں لوگے، اچھے ہوں برے ہوں جیسے بھی ہوں اس ٹائم کے حساب سے،
تو آپ کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, رائٹ. مسئلوں پر تنقید کر دینا, انفراسٹرکچر پر تنقید کر دینا, پاکستان کے نظام پر تنقید کر دینا, دنیا کو بلا برا کہنا, ملکوں کو برا بلا کہنا, کین یو کنٹرول دیٹ؟ اگر آپ صبح شام چائے کے ڈھابے پر یہی ڈسکشنز کر رہے ہو تو کین یو چینج دیٹ؟ میرے خیال میں تو آج کل لوگ غریب لوگوں کی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے ہیں. تمہاری بات کیوں سنیں, تم نے زندگی میں کیا کیا؟ تو میرے خیال میں دا فرسٹ گول شوڈ بی کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ, کسی بھی اسپیس میں ہو, کسی بھی اسپیس میں وچ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ, وچ یو لائک ڈوئنگ. آپ کو لگتا ہے کہ یار دس از سم تھنگ, میں یار کپس بیچنے میں انٹرسٹڈ ہوں یا میں کپس بنانے میں انٹرسٹڈ ہوں, صحیح ہے, ڈو دیٹ. اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے, صحیح ہے, آپ کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے اگر آپ 5 مہینے وہ کرو یا 6 مہینے وہ کرو, پر ایٹ لیسٹ یو وڈ لرن سم تھنگ آؤٹ فرام اٹ, رائٹ. بس یہ ہے کہ فوکس آن یور سیلف, اپنے آپ کو بہتر بناؤ, اپنی اکانومی کو بہتر بناؤ. اگر ہر بندے کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہو جائے تو میرے خیال میں کلیکٹیولی ہمارے ملک کی اکانومی آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی. اور ڈو یو تھنک فری لانسنگ جو ہے, ویسے تم نے کافی ڈسکشن کی اور دیر از لائک اے لاٹ, بٹ جسٹ ٹو سارٹ آف کنکلوڈ, بہت لونلی اسپیس نہیں ہے؟ مطلب ہم نے اس کو بہت گلیمرائز اور بڑا سیکسی سا کر دیا ہے, بٹ ان دی اینڈ آف دا ڈے اٹس ناٹ فار ایوری ون, اینڈ پیپل آر ناٹ لائک مے بی تھنکنگ بہت زیادہ بفور موونگ ان ٹو یا گوئنگ ان ٹو. آف کورس لائک یو ہیو ٹو ٹیسٹ, یو ہیو ٹو ٹرائی, بٹ ہم نے وہ فیک سکسیس اسٹوریز اتنی بیچ کے, آئی تھنک جو کچھ تھوڑا بہت آپ کے پاس ہے, پیپل آر جسٹ لائک یو نو, اینڈ پیپل آر ناٹ ایکسپلورنگ ادر سارٹ آف, مے بی آپ کے لیے نہیں ہے, مے بی آپ کے لیے ایک جاب ہے 9 to 5, مطلب ہر بندے نے تو بزنس نہیں کرنا. اینڈ آف دا ڈے از لائک فائنینشیل فریڈم, آپ یو نو اچھا کام کر رہے ہو. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ یار ڈیفینیٹلی میرے کیس میں بھی لونلی تھا, اس وقت کمیونٹی نہیں تھی, بٹ ناؤ community have grown so much, even in Pakistan, like there are millions of people like who are doing freelancing and this whole online work from home یا online business culture. So it depends on you how you can make a community of your like minded جو آپ کے لوگ ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ اگر 1 ملین لوگ ہیں تو سب کے ساتھ آپ کی ہیلو ہائی یا آپ ریزونیٹ کرو گے, رائٹ. آپ 5 بندے بھی ہو جاؤ, اپنی ایک کمیونٹی بنا لو, رائٹ, اینڈ ڈسکس تھنگس, ڈسکس پرابلمس. بٹ پاکستان میں کہہ لیں یا ہمارے مڈل ایسٹ, سوری برصغیر پاک و ہند کا یہ ہے کہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ جب کمیونٹی بن جائے گی, جب ہم شیئر کریں گے تو یہ ہمارے آئیڈیا چوری کر لے گا اور پھر میں کیا کروں گا, رائٹ. تو اچھا مزے کی بات یہ ہے نا کہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو میرا ایک بزنس تھا تو اس میں میرا ایک دوست تھا جو ہم کولیبریٹ کرتے تھے, رائٹ, اور وہ اور میں ایک ہی پروڈکٹ کرتے تھے. ہم ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر تھے مارکیٹ پلیس میں. جو چیزیں میں اپلائی کرتا تھا نا وہ وہی اپلائی کرتا تھا, جو وہ اپلائی کرتا تھا وہ مجھے سکھاتا تھا, میں اپلائی کرتا تھا. ٹرسٹ می, جو مسئلے اس کو آتے تھے میں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے طریقے سکھاتا تھا, میرے آتے تھے تو وہ مجھے بتاتا تھا, رائٹ. بٹ ہم نے ایک دوسرے کو کبھی کمپیٹیٹر نہیں لیا, کبھی وہ نمبر 1 کبھی میں نمبر 2, کبھی میں نمبر 2 کبھی وہ نمبر 1, صحیح ہے. دیکھو پہلے پیج پر ویسے بھی کمپیٹیٹرس تو ہوں گے نا, تو اگر آپ کا اپنا ہے تو کیا ہو گیا, رائٹ. پیسے تو اگر آپ سب سے زیادہ سیل بنا رہے ہو تو دوسرا بندہ اگر چائنیز ہو, امریکن ہو, تائیوانیز ہو, کہیں تو پیسے وہ بھی بنا رہا ہے. لیکن اگر آپ کا پاکستانی دوست یا بھائی ہی بنا لے تو اس میں کیا حرج ہے, رائٹ. سو وی وڈ کولیبریٹ آن ایوری سنگل تھنگ, اور اٹ ہیلپ اس سو مچ دیٹ میں نے پھر بزنس بیچا, پھر میں نے اس کی بھی ہیلپ کی, اس کے بھی بکوانے میں, اینڈ وی وین ایٹ دا اینڈ. میرے خیال میں شیئرنگ, کولیبریشن, اسکل کی شیئرنگ, ایک دوسرے کے ساتھ نالج کی شیئرنگ. لوگوں کو لگتا ہے کہ یار میرے ٹریڈ سیکرٹس پتہ چلے. میں نے جو لاس ویگس میں سیکھا تھا نا سارا اس کو آ کے بتا دیا کہ تم بھی یہ کرو. وہ جب کوئی کورس لیتا تھا نا مہنگا آن لائن والا, وہ مجھے ایکسیس دے دیتا تھا. تو اٹ ڈپینڈز یار کہ آپ کے دوست کیسے ہیں, رائٹ. اف یو ٹرسٹ دیم, اگر آپ کی فریکوینسی میچ ہو رہی ہے 5-4 بندوں میں, ہمارے کیس میں ہمارے 2 بندوں کا ہی تھا, زیادہ نہیں تھا, بیکاز کوئی مل ہی نہیں رہا تھا, کوئی تھے ہی نہیں کام کرنے والے, زیادہ تر ٹرینرز ہی تھے, سکھا رہے تھے, بچے نیو بیز تھے. آپ ان کے ساتھ کیا اس لیول کی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہو. کولیبریشن
صحیح ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونٹی بنانا چھوٹی چھوٹی, لائک مائنڈیڈ دوست بنانا کسی بھی انڈسٹری میں, نیٹ ورکنگ کرنا, صحیح ہے, بہت سارے دوستوں کے نہیں, نیٹ ورکنگ ناٹ جسٹ فار the sake of taking selfies and putting it on social media, but the real word of it, right, کہ آپ بیٹھو ڈسکشنس کرو کس طرح آپ جو ہے اس پارٹیکولر پرابلم کو کلیکٹیولی سالو کر سکتے ہو, بیکاز ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں, رائٹ. تو یہ بڑا ضروری ہے, which I see that people somehow not believe into sharing, اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے آئیڈیا چوری ہو جائیں گے, اور یہ پارٹیکولر جو ٹیکنیک ہے SEO کی, یہ اگر چوری ہوگی اور اس نے 10 لوگوں کو بتا دی تو پھر گوگل اس کو بلیک لسٹ کر دے گا, اور پھر جو ہے میری بھی روزی چلی جائے گی اور اس کی بھی چلی جائے گی. وہ ایونچولی ہونا ہی ہے, اگر آپ بتاؤں یا نہ بتاؤں. پورے دنیا میں آپ واحد نہیں ہو کہ آپ کو وہ پارٹیکولر اسٹریٹجی آپ نے بھی کہیں سے سیکھی ہوگی, صحیح ہے, آپ کو بھی کہیں سے ہنٹ ملی ہوگی, اور کیا پوری دنیا میں آپ ہی ہو کہ وہ ایک پرٹیکولر ٹیکنیک وہ کر رہے ہو. تو ایونچولی اٹس گنا گیٹ آؤٹ اینڈ ایونچولی اٹس گنا گیٹ اپڈیٹڈ. سو میرے خیال میں regardless of any industry, like freelancing is not a bad one, e-com is not a bad one, yeah, just any other industry it's not a bad one. It just depends how you take it. It depends on you what kind of a person you are. بعض لوگ بنانا ہی نہیں چاہتے, they are introvert, which is okay. بعض لوگ چاہتے ہیں, extrovert ہوتے ہیں, وہ کمیونٹی بنانا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا سیکھنا چاہتے ہیں, and this is what they like to do. So میرے خیال میں it is a lonely journey, but it should not be. صحیح ہے, if you are people around you that it's in your control in the end yes of the day. It's your control. اور اب تو میرے خیال میں you have a lot of people to network with, right? Conferences ہوتی ہیں, online groups بنے ہوئے ہیں, so you are in a much better shape right now than we were back in the old days of the e-commerce revolution, right? So میرے خیال میں the one thing that I would like to say at the end of this podcast is that those who are listening, they should like collaborate, they should sit down, regardless if you are a graphic designer, I'm a graphic designer, rather than say کہ تم میرے کلائنٹ لے لو گے, میرا بزنس خراب ہو جائے گا, کوئی کسی کا رسک نہیں مار سکتا. بٹ if you collaborate, and مجھے اگر ایک دو چیزیں ایکسٹرا آتی ہیں جو کہ آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ سیکھ جاؤ گے, اور آپ کو ایک ایسی چیز آتی ہے جو مجھے نہیں آتی تو I will grow. So keep on working on sharing with each other, right? Help each other grow, and I have no doubt that you both will grow, you both will flourish. And what is success for you? This is a very tricky question. Success, یار لوگوں کو تو شاید چمکتی دمکتی گاڑی, گھر بنگلہ, صحیح ہے, کامیاب شادی, زندگی کی سکسیس لگتا ہے. But I feel like life is a continuous struggle. Life is a continuous struggle, اور میرے خیال میں اس اسٹرگل کا ہی مزہ ہے. If you think like کہ اگر میں ایکس اماؤنٹ آف منی کما لوں اور میرے پاس یہ ہو, اور پھر میں جاؤں گا اور میرا بیچ لائف سٹائل ہوگا اور میں دنیا گھوموں گا نا, تو ٹرسٹ می آپ 2-3 مہینے کے بعد ٹریولنگ سے بھی اکتا جائیں گے. اگر آپ کا ایون آپ کے پاس امیریکن پاسپورٹ بھی ہو, یو کوڈ وزٹ آل دا کنٹریز, تو دیر از اے اینڈ ٹو دیٹ. The beauty of this life is that you keep on facing new challenges with every single day, and I love these challenges. دیکھو آپ کے پاس سب کچھ آ گیا, آپ کو ایک تسکین بخش اور ایک سہولت والی زندگی مل گئی ہے, رائٹ, بٹ یو آر ایجنگ ایوری سنگل ڈے. یو آر لوزنگ یور مسل ماس, یو آر یوزنگ یور مینٹل کیپیسٹی, آپ کے آرگنس کمزور ہو رہے ہیں, آپ کو بیماریاں ہو رہی ہیں. فار می دا سکسیس از to keep myself growing every single day, to keep on doing the things I would love to do, the people that I would love to meet, and the business that I would like to work on, right? That is success for me. To hang out with the friends that I would like to hang out, to make new collaborations with the people that I would like to see them grow as well as myself as well. This is the success for me. So success is not like, for me it's not a full stop کہ آپ نے X amount of یہ کر لیا وہ کر لیا and you are a successful. Successful to me is that you are grinding, you are struggling, you are solving problems, and you enjoy solving those problems every single day till the day you die. So my definition is very different in that case, I would say. And do you think definition جو ہے وہ change بھی ہوتی ہے انسان کی? Yes. Again, if you change it or don't change it, perspective changed. Everybody's perspective is changed, or a lot of people would define success like completely different than what I have defined it to be. But again, they are right in their own capacity, because
کسی کو غلط کہہ دینا, کسی سے یہ کہہ دینا کہ یار دس از ناٹ دا رائٹ ڈیفینیشن از دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو. آئی تھنک وی شوڈ بی فلیکسیبل ان اڈاپٹنگ وٹ ادر پیپل آر سیئنگ اینڈ لرن فرام دیم, کہ یار دیکھو اس نے ایک بات کہی ہے اینڈ دیٹ از ویری ڈفرینٹ, اور واو دس از اے ویری یونیک پرسپیکٹیو, رائٹ. سو پیپل شوڈ لک ایٹ دیٹ رادر دین یار کیا یہ کیا ڈیفینیشن ہو گئی سکسیس کی, یہ کیا بونگی مار دی ہے اس نے, یہ کیا نیا. سو وہی والی بات ہے, ہر کسی کا ایک اپنا ڈیفینیشن آف سکسیس ہے. یس, اینڈ ٹو می لائف, کیپ آن ورکنگ آن دا پروجیکٹس دیٹ یو آر ورکنگ, یو لو ورکنگ اور growing, or friends, family. This is real success. This is, or if you are doing good projects, eventually you are going to make money out of it, one way or the other way. So you should keep on working on the good projects, good collaborations, good friends, struggling challenges, solving those struggles. I think if you're doing that, and if you're growing mentally as well, this is the real success. Awesome. Thank you so much for coming. You're always welcome, sir. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں آپ سے I think we'll try to sort of go into other domains. Inshallah, sir. And learn more. Thank you so much. Thank you.